इस मुल्क के जितने भी वजीर आजम, सदर, ये सब लोग हैं, इनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। छोटा मोटा सहाफी या कोई छोटा मोटा सियासतदान, और तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है, तुमने क्या किया जिंदगी में? और मैं तो छोड़ के आया हूँ सारा कुछ, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिनका मैं दोस्त था तुम उनके गुलाम हो। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ ज़रदारी और उनकी औलादों के ज़हनी गुलाम बने हुए हो। बेशर्म लोग हो तुम, बेगैरत हो। मैं बराबरी पार्टी बना के ना बैठा होता, बल्कि 2013 में सियासत में शामिल हो गया, आपका हुक्मरान होता। गद्दारी कर रहे हैं अपने तबके के साथ। एक आदमी आपके तबके के लिए खड़ा हुआ है, अपना सब कुछ छोड़ के, और आप उसको किन लोगों की वजह से बुरा भला कह रहे हो? जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर ही नहीं रहा, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको वो चीजें नहीं मिली जो मुझे मिली है। तो जो इनके पास है वो तो सोच भी नहीं सकते आप। हार्डवेयर की सेफ्टी, मैं तो अपनी जान थैली पे लेके निकलता हूँ रोज। मैंने जिंदगी में जो करना था कर लिया हुआ है। वजीर आज़म मैंने बनना कोई नहीं, तो चला लेंगे पार्टी इंशाल्लाह। मैं कोई अकेला आदमी थोड़ी हूँ, अकेले कुल। मुझे कोई नुकसान पहुंचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कभी को हाफिज नहीं साथ रखूंगा, असला वसला बर्दार नहीं होगा। मैं लानत भेजता हूँ सब चीजों पे। मैं जब जाऊंगा अकेला ही जाऊंगा। हम जो पार्टी चला रहे हैं अपने पैसों से चला रहे हैं। क्राउड फंडिंग के बगैर ये पार्टी बड़ी होना मुश्किल होगा। ये डोनेशन नहीं है, ध्यान में रखें, ये फंड है। पैसों की अगर जरूरत होती तो कोई और काम कर रहा होता ना, फिल्में बना रहा होता, गाने बना रहा होता। मुझे क्या जरूरत थी सियासत करने की, और अपना पैसा लगा के सियासत करने की क्या जरूरत थी? क्राउड फंडिंग की तरफ जाए। ये पैसा जितना भी आएगा सिर्फ पार्टी पे लगेगा। मेरे जितना पैसा मैं लगा सकता हूँ मैं और ज्यादा से ज्यादा लगाता जाऊंगा, लेकिन मैं कब तक लगाऊंगा? मेरे पास कानून का खजाना तो नहीं है। सारा वक्त बैठ के पीटीआई क्या करती है, इमरान खान ये है, इमरान खान वो है, मुझे तो खुदा तैयार कर रहा था। कोई इंतहा होती है ना बेअक्ली की। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आम लोगों की पार्टी बनाना, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। बाकायदा गलीज सियासत कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमें रिपोर्ट करते हैं, हमारे ब्लॉक करते हैं, लोगों कहते हैं अनफॉलो करो। ये पहली पार्टी होगी जो खुद बनेगी अपने जोरे बाजू पे, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नहीं बनेगी। कभी भी पीटीआई के लोग हमें सपोर्ट करना चाहे सोशल मीडिया पे, रियासत करना चाहे, कोई भी करना चाहे, हम हाजिर हैं, लेकिन हम किसी के बूट पॉलिश नहीं करेंगे। There will come a time when Hindus will cease to be Hindus। तो हम एकदम ऐसे हो जाते हैं कि है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे और हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे। जो हम कहते हैं वही गाजी आज़म ने कहा था। हम भी तो ये कह रहे हैं भाई, आप जिनको बाबाए कौम कहते हैं उन्होंने कहा था। जो बात मोहम्मद अली जिन्ना ने की है, हम हर बात से इत्तेफाक नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो आप लोग हैं, जो पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार करके पार्टी की नफरी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों का शुक्रिया कहना बहुत ज़रूरी था। और मैं ये भी समझता हूँ कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, अगर पार्टी आगे आने वाले दिनों में इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी तो आप लोगों को तारीख़ में याद रखा जाएगा, इन वीडियोज़ की सूरत में, इन गैदरिंग की सूरत में, कि आप वो लोग थे, वो हरावल दस्ता थे जिन्होंने इस पार्टी की तामीर में बुनियादी किरदार अदा किया। तो इसके साथ ये भी कि आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी तक, क्योंकि सियासी पार्टियां जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके नज़रियात समझ आते हैं। शुरू में तो सियासी पार्टी लगता है कि जैसे एक आम सियासी पार्टी है, हर कोई यही समझता है कि इसमें शायद मुझे कोई फ़ायदा हो जाए या इसको ज्वाइन करने से मैं कुछ कर लूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं सोचता आम तौर पे, क्योंकि उसको नहीं लगता कि इस पार्टी में इसको ज्वाइन करने से हमको मुल्क चेंज कर सकेंगे। आम तौर पे लोग पार्टियाँ इसीलिए ज्वाइन करते हैं, माने या ना माने, लेकिन हमारे जहनों में यही होता है। और कई दफ़ा इसलिए भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि और बड़ी पार्टियों में आपके पास मौके नहीं होते काम करने के या लीडर बनने के। तो आप कहते हैं कि चलो कोई पार्टी हमें इस तरह की इस तरह का मौका फराहम कर रही है तो हम उसमें शामिल हो जाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक शायद एग्जैक्टली ये नहीं पता कि पार्टी के नज़रियात हैं क्या, ये पार्टी क्यों कायम हुई, इस पार्टी के कायम करने की वजह क्या है। तो ये मैं चाहूँगा कि आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, और इसीलिए मैंने ये मेक श्योर किया है कि हमारी मेरी ये जो तकरीर है ये रिकॉर्ड हो, क्योंकि बहुत से लोग आप जो बैठे हैं जानते हैं इन चीज़ों, और कुछ हैं जो नहीं जानते। हम आज के लिए एक पेपर लिख रहे हैं जिसका नाम है लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म, यानी बाएं बाजू की पॉपुलिस्ट सियासत। मतलब हम इसको पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं अंग्रेज़ी में। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स क्या होती है कि जो लोग किसी भी मुल्क में सियासत कर रहे हों उनको बड़ी तादाद में अवाम शख्सियात के तौर पे जानती हो या पार्टियों के तौर पे जानती हो, और उनके नज़रियात को भी इस हद तक जानती हो ज़्यादातर अवाम कि वो
دو چار جو نعرے ان کے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، کم از کم اتنا ضرور جانتی ہو، اتنے بڑے لیول پہ وہ ان کی جو بات ہے وہ پہنچ رہی ہو لوگوں تک کہ وہ ایک طرح سے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں اور ان کی بات سن رہے ہوں۔ عام طور پہ یہ جو اس طرح کے جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ رائٹ ونگ ہوتی ہیں، وہ دائیں بازو کی سیاست کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ہی، کیونکہ پاپولزم جو ہے نا اس کا مطلب ہی ہے کہ ایسے لفظ سے نکلا ہے کہ جس کے آخر کار معنی یہ ہوتے ہیں کہ چاہے آپ کے کوئی بھی نظریات ہیں، آپ چاہے بہت ہی منفی نظریات رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں، آپ چاہتے ہیں میں نسل پرست ہوں، میں قوم پرست ہوں، میں مذہبیت پرست ہوں، یا میں عقیدہ پرست ہوں، آپ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن وہ منفی ان کے جتنے مرضی نظریات ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے، وہ بیچارے کمروں میں رہ جاتے ہیں صرف، تو ان کو بھی ہم پاپولسٹ نہیں کہہ سکتے۔ ان کے پاپولسٹ ہونے کے لیے آخر کار لوگوں کے اندر ان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون ہمارے بائیں بازو کے کئی لوگ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے پاپولزم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ منفی رجحانات کے اوپر لوگوں کو ہلہ شیری دے کے، نعرے مار کے، ان کو دھوکہ دے کے ایک پارٹی تعمیر کر دی جائے، تو یہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ تعمیر تو آپ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہوتی ہے تعمیر؟ کیا لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس پارٹی کا، اس کے لیڈرز کا؟ تو ہم صرف اس فینومینا کی بات کریں جیسے ہٹلر تھا، جیسے آج کل ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یا جس طرح نریندر مودی تھا، اور پاکستان میں جیسے عمران خان تھا۔ یہ سارے رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈر ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے اور لوگ ہیں۔ اور اگر لیفٹ ونگ پاپولسٹ لیڈر کی طرف ہم جائیں، ہیوگو شاویز ملتا ہے جو وینزویلا کا لیڈر تھا۔ اسی طرح آپ کو اور بھی ایوو موریلس آپ کو ملتا ہے جو کہ بولیویا کا لیڈر ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا جو مافیو ضمیر ہے، وہ تو مثبت خیالات پہ مبنی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نہ نسل پرست ہیں، نہ ہم قوم پرست ہیں، نہ ہم مذہبیت پرست ہیں۔ مذہبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جس مذہب کے ہیں آپ اس کو دوسروں کو بھی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جو میں نے کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی ہم نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم اس ملک کے اندر اشرافیہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک سیاسی پارٹی تعمیر کر رہے ہیں، اور اشرافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایسا طبقہ ہوتا ہے جو آپ کے ملک کے اندر امیر اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اور وہ حکومتوں میں ہوتے ہیں اور وہ ریاستیں چلاتے ہیں، تو اس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جو ہم جس کے خلاف ہم سیاسی طور پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جو پیپر ہم لکھ رہے ہیں وہ ہم لکھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی بیسیکلی چاہتی کہ ہم ایک بائیں بازو کی پاپولسٹ جماعت کھڑی کر سکیں، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی حل نہیں ہے دنیا کے اندر کہ آپ ایک متبادل نظام جو چاہتے ہیں، جو کہ آپ ایک سرمایہ داری نظام کا متبادل چاہتے ہیں، وہ آپ کہیں پہ قائم کرنا تو درکنار، آپ اس نظام کے خد و خال بھی لوگوں کو بتا سکیں، یہ بھی اب ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ میڈیا کا دور ہے۔ میڈیا کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں اس وقت جس کے ذریعے آپ کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکیں، اور پہلے آپ کروڑوں لوگوں تک پہنچتے بھی نہیں تھے، یہ ابھی ہی شروع ہوا ہے، یہ 20ویں صدی کا فنومنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ریڈیو سے لے کے اس کے بعد جتنے بھی اس ایجادات ہوئی ہیں، ریڈیو صرف الفاظ کو صوتی طریقے سے، مطلب ساؤنڈ کے ذریعے وہ آپ تک پہنچا دیتا تھا جو آپ بول رہے ہوتے تھے، یا جو بھی دنیا میں ساؤنڈز ہیں ان کو پہنچا دیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے ویژولز کی بات شروع ہوئی، اور اب ٹی وی، پھر سوشل میڈیا، پھر کیبل، دنیا میں ہر چیز جو سب موجود ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا ایک رول ہے، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور پولیٹکس میں بھی بہت بڑا رول، پولیٹکس میں اس سے بڑا رول کسی کا ہے ہی نہیں۔ تو ہماری پارٹی جب ایک لیفٹ ونگ پاپولسٹ جماعت کے طور پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ
اہتمام کرنا پڑتا ہے جو آج ہم نے کیا ہے کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, ہم لوگوں تک پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ. اب میں یہاں پہ آتا ہوں کہ ہماری پارٹی اصل میں کرنا کیا چاہتی ہے اور بائیں بازو ہوتا کیا ہے. سرمایہ داری نظام میں اس کے اپنے اندر ہی دو دھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ غیر اضطراری طور پہ ہوں یا وہ اضطراری طور پہ ہوں, وہ موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کوئی آدمی اٹھتا ہے صبح اور اس کو لگتا ہے کہ ناشتے کے پیسے نہیں ہیں, اس کے وہ جو خیالات ہوتے ہیں جو اس سے ابھرتے ہیں ناشتے کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, وہ اصل میں غصے کے, پریشانی کے اور کبھی کبھی نفرت کے خیالات بھی ہوتے ہیں, اور اس کو نفرت فیل ہوتی ہے اس نظام سے جس کی وجہ سے اس کے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں ہیں جب وہ صبح اٹھا ہے. تو اس آدمی کے اندر جو خیالات پیدا ہوئے ہیں وہ آدمی اصل میں نظام سے پریشان ہے. سیاست میں جو لوگ ایسے آدمی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بائیں بازو کے لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی محرومی ہے, جتنی غربت ہے, جتنی بھوک ہے, جتنی لاچاری ہے, جتنی بیماری ہے, یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ ایک ایسا نظام قائم نہیں کر پا رہے جس میں ہر انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بنتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے اس میں سے برابری کی سطح پہ دسترس حاصل ہو, اور ان تمام مواقع پہ بھی دسترس حاصل ہو برابری کی سطح پہ جو اس دنیا میں موجود ہیں. لیفٹ ونگ پولیٹکس جو ہوتی ہے, بائیں بازو کی پولیٹکس, وہ اسی اصول پہ کھڑی ہوتی ہے کہ مجبوروں, محکوموں, مظلوموں کو صرف مظلوم, محکوم اور محروم سمجھ کے ان کو پیسے نہیں دیتے, ان کو بھیک نہیں دیتے, ان کی مدد نہیں کرتے. ہم اس سے بہت آگے بڑھ کے ہم ان کو اس دنیا کا مالک بنانا چاہتے ہیں, اور جب وہ مالک بنیں گے تو پھر نہ محرومی ہوگی, نہ مظلومیت ہوگی, نہ محکومی ہوگی. تو بائیں بازو کے خیالات یہ ہیں. بہت سے لوگ جو دائیں بازو کے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ غلام جو ہیں, انسانوں کے اندر جو غلام ہوتے ہیں, وہ جب غلامی تھی تو آپ سوچیں نا کہ ہو سکتا ہے آپ سارے غلام ہوتے, میں بھی ہوتا, اور ہم میں سے کوئی سلطان صاحب جو ہمارے آقا ہوتے مثال کے طور پہ, اور ہم سارے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے اور جو یہ کہہ رہے ہوتے ہم سن رہے ہوتے. تو ہمارے ذہن میں کہیں نہا خانے میں بھی نہ ہوتا کہ ہم آزاد ہو سکتے ہیں. غلاموں کے ذہن بھی غلام ہوتے ہیں. غلام بیسیکلی اصل میں پہلے ذہنی غلام ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ جسمانی غلام ہوتے ہیں. جو ذہنی غلام نہ رہا تو وہ جسمانی غلام ہی نہیں رہے گا نا. اب تو وہ جو بھی موقع ملے گا وہ بھاگ جائے گا. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ جب دنیا میں غلامی ہوتی تھی اس وقت اگر کوئی یہ کہتا کہ غلاموں کو آزادی ملے گی, نعرہ مارتا, تو سارے غلام سب سے پہلے وہ ہنستے کہ کیسی بات کر رہے ہیں, کبھی غلامی بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ ایسے ہی ہے بھائی, ہماری نسلیں ایسے ہی ہیں. یہ ہم نے تو امریکہ تک میں غلامی دیکھی ہے تو باقی کیا رہ گیا. کچھ عرصہ پہلے ہی غلامی ختم ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. ابراہم لنکن کے زمانے میں آ کے جب اس نے غلاموں کو آزاد کیا, اور وہ بھی پوری طرح آزاد نہیں کر سکا. پھر جان ایف کینیڈی کے زمانے میں آ کے آخرکار ایک فل جو ایک ریاست کا شہری ہونے کا ایک جو جس کو کہتے ہیں نا رول, وہ بلیکس کو ملا. اس سے پہلے تو بلیکس جو تھے وہ سلیوز تھے. تو اسی طرح ہم جب لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگوں کو تمام چیزیں مل جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے, غریب امیر ہمیشہ رہیں گے, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہی غلام بھی کہتے تھے اور اب غریب یہ کہتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی امیر کہہ رہا ہو نا تو صاحب بات سمجھ بھی آتی ہے, اس وقت بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ وہ تو یہ غریب رہیں تو وہ تو کہے گا نا کہ امیر اور غریب ہمیشہ رہیں گے, یہ نہیں چینج ہو سکتے. وہ کہے گا یہ خدا کا فیصلہ ہے, یہ خدائی حکمت ہے. کبھی وہ آپ کو کہے گا کہ یہ تو جی انسانی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک امیر ہو اور ایک غریب ہو, امیر آقا ہو اور تو بہت سی توجیہیں لے کے آئیں گے. وہ سب توجیہیں جھوٹی ہوں گی. یہ ہماری پارٹی آپ کو بتا رہی ہے. پاکستان میں کسی پارٹی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکے, کیونکہ وہ ساری کی ساری یہ بات مانتی نہیں ہے, اور دوسرا وہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے کہ تمام انسان اصل میں برابر ہوتے ہیں. وہ پیدا ہوتے ہی برابر. ایک غریب کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس وہی چیزیں ہوتی ہیں ساری اعضاء جس طرح ایک غریب امیر کے گھر پہ. فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ اس کے بعد نظام اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. خدا نہیں کرتا, نعوذ باللہ, نظام کرتا ہے.
یہ خدا پہ نہ ڈالیں یہ چیزیں. تو ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے پاکستان کی جو ایک بڑے پیمانے پہ یہ بات کر رہی ہے. اس سے تمہاری بات پاکستان کے بڑے شہروں، چھوٹے شہروں، قصبوں، گاؤں تک میں پہنچ چکی ہے. برابری پارٹی تیزی سے ابھرتی ہوئی پارٹی ہے اور ہم ان سے لڑ رہے ہیں جو ہمارے اس مقصد کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے تاکہ ان کی اجارہ داری قائم رہ سکے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ اشرافیہ ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ وہ کون ہیں. وہ امیر ترین لوگ ہیں، کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں. ان لوگوں کے گھروں میں نوکر ہیں، ان کے زمینوں پہ نوکر ہیں، ان کی اداروں میں نوکر ہیں. وہ جہاں جہاں پر بھی کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں ان کے ارد گرد نوکروں کی فوجیں ہوتی ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں. وہ کھرب پتی ارب پتی لوگ جو اس ملک کے اندر صرف اس کے حاکم نہیں ہیں بلکہ اس کو چلاتے بھی ہیں. ایک ایک ادارہ وہ خود چلاتے ہیں، اور چونکہ وہ چلاتے ہیں، ہم نہیں چلاتے، تو ہمارے لیے وہ چلتا بھی نہیں ہے. وہ ان کے لیے چلتا ہے. یہ نظام انہی کے لیے چلتا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں چلتا. اور یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. ہمارے ملک میں ریاست ہمارے کسی بھی ضرورت، ہماری جیسے کھانا پینا ہو گیا، کھانا، کپڑا، گھر، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، وہ اس کی ضامن نہیں ہے دینے کی. ہماری ریاست کہتی ہے کہ آپ خود ہی لیں بھائی، ملک بنا دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام کو ایسے چلاتے ہیں کہ ہم تک یہ چیزیں نہ پہنچیں. تو بائیں بازو کی پارٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو جمع کریں جو لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں اور جو لوگ ان کے ذہنی غلام بھی نہیں ہیں. یہ دوسری بات زیادہ ضروری ہے. پہلی بات تو ہے ہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکمران طبقے سے نہیں ہیں، جو کہ امیر اور کھرب پتی ارب پتی لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ان کی ایسی کی تیسی، یہ ہیں کون؟ یہ کچھ نہیں ہے. ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے. کوئی پارٹی یہ نہیں کہتی، صرف ہم کہتے ہیں. یہ پاکستان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو. اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گروپس کہتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے کہنے کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم اس کو ویلیو دیتے ہیں، لیکن ان کو جانتا نہیں ہے کوئی. تو ہم واحد پارٹی ہیں اس ملک میں بائیں بازو کی، جن کو لوگ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں جانتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں. اور یہ صرف ایشو یہ ہے کہ وہ ہمیں جانتے تو ہیں لیکن وہ ہمیں ایک سیاسی قوت کے طور پہ جو کہ حکومت بنا سکے، جو ریاست کا کنٹرول حاصل کر سکے، یہ اس طرح ابھی تک نہیں دیکھ رہے. اور اس میں ان کا اپنا قصور ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. قصور ان کا ہے جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ برابری پارٹی کو قائم ہوئے ہوئے اس وقت 7 سال ہو چکے ہیں. 7 سال میں تو انقلاب آ جاتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ 2-3 بھی آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رشیا میں جب انقلاب آیا 1917 میں اکتوبر میں، تو اس سے پہلے فروری میں بھی ایک انقلاب آیا. مطلب چند مہینوں میں 2 انقلاب آ گئے. اور اگر ہم اس سے پہلے جائیں تو 1905 میں بھی ایک انقلاب آیا. تو اگر آپ رشیا کی اگر ہسٹری دیکھیں تو 1905 سے لے کے 1917 تک 3 بڑے انقلاب آئے جنہوں نے پورے روس کی تاریخ بدل دی، اس کی شیپ اینڈ فارم بدل دی، اس کی حیت بدل دی، اس کے چلانے والے کو بدل دیا، ان حکمرانوں کے طبقے کو بدل دیا. ان حکمرانوں کو پہلے حکمران تھے امیر لوگ، زار تھا، بادشاہ تھے، بادشاہ کی فیملی تھی، ان کے ساتھ منسلک فوجی جرنیل تھے، بیوروکریٹ تھے، یہ چلاتے تھے روس. اور پھر ایک وقت آیا جب روس عام آدمی چلا رہا تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، تو ان کو تو تاریخ کا بھی نہیں پتا کہ یہ ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ روس میں بھی ہو چکا ہے. روس میں 1917 میں ہوا ہے، یہ چین میں بھی ہو چکا ہے، چین میں 1949 میں ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ کیوبا میں بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ نارتھ کوریا میں بھی ہوا ہے. مطلب یہ انقلابات بالکل ایک طرح کے نہیں تھے. مختلف انقلابات مختلف کنڈیشنز کو دیکھ کے آتے ہیں دنیا میں. لیکن جتنے انقلابات ہوئے ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے. ہم بہترین سب سے انقلاب جو ہے وہ روس کا انقلاب سمجھتے ہیں، لیکن بائیں بازو کے انقلابات کی میں بات کر رہا ہوں. دائیں بازو کے انقلابات بھی ہوئے ہیں. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کہ جو لوگ طاقتور ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے کسی اور طبقے سے. اب وہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ طبقاتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے، لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انقلاب مذہب کے نام پہ آ جاتا ہے. طبقہ چینج نہیں ہوتا، طبقہ پھر امیر ہی رہتا ہے. آپ پہ امیر ہی کرتے ہیں لیکن وہ اس کو انقلاب کہتے ہیں. ہم اس کو انقلاب نہیں مانتے، ہم اس کو انقلاب نہیں مانتے. انقلاب یہ ہوتا ہے کہ ایک
मजबूत ताकतवर अमीर तबके को कमज़ोर महरूम मजबूर लोग रिप्लेस कर दें हुक्मरानों के तौर पे, इसको हम इनकलाब कहते हैं। तो मैं बाएं बाजू के इनकलाबात की जो बात कर रहा था, मैंने 4-5 आपके सामने नाम लिए। हम समझते हैं कि रूस का इनकलाब सबसे बेहतरीन इनकलाब था, क्योंकि वो बाएं बाजू के नज़रियात से ज़्यादा मुंसलिक था, उसकी ज़्यादा जुड़त थी उसके साथ। चीन का इनकलाब भी हम समझते हैं बहुत बड़ा इनकलाब था। इस तरह और भी मैंने नाम लिए। चीन तो आज भी आपको पता है सुपर पावर है, इस वक्त भी है। और मज़े की बात यह है कि उसकी जो पार्टी है उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। मतलब वो तबकाती बुनियादों पे जो इनकलाब होता है उसका जो नाम होता है वो आज तक उसी नाम पे बनी हुई है, वो उसने अपना नाम तक चेंज नहीं किया। हालांकि चीन के अंदर अब जो निज़ाम है वो मिक्स्ड इकॉनमी है। अब सरमायादारी और सोशलिज्म जो है वो उसको मिला के वो चला रहे हैं, लेकिन आखिरकार फिर भी उनकी पार्टी जो है वो एक स्टेट की मर्जी के बगैर या पार्टी की मर्जी के बगैर उस मुल्क में कोई अपनी इजारादारी कायम इसलिए नहीं कर सकता कि वो अमीर है। रियासत ने जिम्मा लिया हुआ है हर चीनी का कि उसने उसको जो जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो करे। वो किस हद तक किया हुआ है उस पर बहस हो सकती है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो चीन है वो वैसा चीन नहीं है जैसा हमें देखना चाहिए, देखना होता है या देखना है। लेकिन हमें ये भी पता है कि वो सरमायादारी की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखते हैं तारीख क्या करती है आगे। लेकिन बहरहाल इन सब में एक कदर मुश्तरक है, इन सब इनकलाबात में एक कदर मुश्तरक है, वो ये है कि हुक्मरान तबके को तब्दील करके उसकी जगह हुक्मरान तबके के अंदर मौजूद अमीर लोगों को तब्दील करके आम लोगों को बिठाया गया, आम तबके को। ये कदर मुश्तरक है इन तमाम इनकलाबात में। हमारी जो पार्टी है एक इनकलाबी पार्टी है, असल इनकलाबी पार्टी जो होती है। हम इस मुल्क के आम लोगों को हुक्मरानी देना चाहते हैं इस मुल्क की। और सबसे जो उसमें अहम बात है वो ये है कि मैं ख़ुद भी जो हूँ, मैं जो सियासी इस्तिलाह में या मुआशी इस्तिलाह में जब हम ये कहते हैं कि ये गरीब तबका है, ये मिडिल क्लास का तबका है और ये अमीर तबका है या अशराफिया का तबका है, हम तीन आम तौर पे इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैं जो हूँ खुद मैं मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन मैं मिडिल क्लास की अपर टीयर से हूँ। मिडिल क्लास के अंदर भी टीयर्स होती हैं, एक लोअर मिडिल क्लास होती है। एक्चुअली मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में मिडिल क्लास के अंदर बहुत सी टीयर्स हैं। वो लोएस्ट मिडिल क्लास भी है। लोएस्ट मिडिल क्लास को मैं समझता हूँ उसका मतलब ये है कि जो गरीब के साथ थोड़ा सा उसका फ़र्क होता है, लेकिन वो अपने आप को मिडिल क्लास समझती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़का लड़की उसको मोबाइल हो ये वाला टच वाला तो वो समझता है मैं मिडिल क्लास हूँ। हालांकि ना वो घर बना सकता है अपना, ना वो बाहर जा सकता है सैर करने के लिए, क्योंकि जहाज़ की जो टिकट है वो उसके हाथ में है ही नहीं वो टिकट ख़रीद सके। तो टूरिज़्म और घर बनाना तो ख़त्म हो गया ना। दुनिया में कितनी बड़ी दो चीज़ें हैं कि आपने पूरी दुनिया देखनी है, वो तो आप देख ही नहीं सकते। आप इस मामले में फारिग हो चुके हैं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको पैसे नहीं है और साथ आप घर भी नहीं बना सकते, लेकिन आप अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। तो ठीक है, ये वाली मिडिल क्लास मैं मान लेता हूँ होती है। ये वो वाली मिडिल क्लास है जो भूखी नहीं मर सकती। गरीब वो होता है जो भूखा भी मर सकता है, थोड़ा सा और गरीब हुआ तो भूखा मर जाएगा। तो लोएस्ट मिडिल क्लास जो है वो गरीब के पास आस पास कहीं होती है। उसके बाद हम उसकी बहुत सारी वो कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास भी होती है, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास होती है, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास होती है, उसके बाद फिर मिडिल क्लास होती है, उसके बाद हायर 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 मिडिल क्लास होती है, उसके बाद हाईएस्ट या अपर मिडिल क्लास होती है। लेकिन ये सारे तबके जो हैं ये आम लोग हैं, जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये आम लोग हैं, ये आपका मुल्क नहीं चलाते। और ये 25 में से जितने मैंने लोग आपको बता दिए हैं ना, ये 25 में से 24 करोड़ से भी ज़्यादा है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई सियासी लड़ाई, हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है। तो ये इतने ही लोग हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है। और हम कितने हैं? 24 करोड़ से ज़्यादा। तो कसूर मैंने कहा था किसका है? अगर बराबरी पार्टी की तरफ नहीं आ रहे तो ये आपका है, ये आपका कसूर है भाई। मैंने तो आपको पूरी तफसील से बता दिया ना कि हम वाहिद पार्टी हैं इस मुल्क में इस मकसद के साथ खड़े हैं। तो मुझे बता दीजिए और कौन आपके लिए खड़ा है? मैं खुद जो मिडिल क्लास से हूँ, मैंने आपको कहा
کہ میں لوور مڈل کلاس سے نہیں ہوں, میں مڈل کلاس سے بھی نہیں ہوں, میں مڈل کلاس کی اپر پرتوں میں سے ہوں, میں اپر مڈل کلاس نہیں ہوں یا ہائیسٹ مڈل کلاس نہیں ہوں, لیکن میں ان کی اپر ٹیئر میں ہی ہوں. تو ایون مجھے بھی حکمران نہیں ہونا چاہیے, میں بھی حکمران نہیں ہو سکتا عام لوگوں کا, کیونکہ میں اس طبقے سے نہیں ہوں. تو جب میں ہی نہیں ہو سکتا تو ان کی ایسی کی تیسی ہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حکمران اس کو ہونا چاہیے اس ملک کا جو اس ملک کے عام لوگوں سے ہو, جو اس ملک کو اسی طرح دیکھتا ہو جس طرح 24 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, یا دیکھنا جس طرح ان کو چاہیے یہ اس طرح دیکھتا ہے. تو ہم اس پارٹی کے اندر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں پورے پاکستان کو بار بار, اگر ہماری طرف نہیں آؤ گے تو وہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ میں تو اس کو بہت بڑا جاہل آدمی کہتا ہوں, اس نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے عمران خان نے, لیکن لوگ کہتے ہیں جی وہ کہتا ہے جی کہ میں نہیں ہوں گا تو پاکستان کو ہی ہو جائے گا. میں ہی نہیں کہتا, یہ تو اس سے زیادہ گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی. کوئی شخص جو ہے اہم نہیں ہوتا, سماج اہم ہوتا ہے, طبقے اہم ہوتے ہیں, لوگوں کے اکٹھ اہم ہوتے ہیں, خاندان اہم ہوتے ہیں لوگوں کے, ملک کے عوام اہم ہوتے ہیں. ان میں کچھ شخصیات نمایاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن سب اہم ہوتے ہیں. کوئی ایسا اہم نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ملک نہیں چل سکتا یا ملک ٹوٹ جائے گا. ہاں لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی اقتدار میں نہ آئی تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا, اور یہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے یہ ٹوٹ رہا ہے. بلوچستان کو دیکھ لیجئے, پختونخوا کو دیکھ لیجئے, سندھ کو دیکھ لیجئے, پنجاب کو دیکھ لیجئے, اور اس کے اوپر پھر عمران خان کی جو پارٹی ہے PTI, اس کا ملک دشمن بیانیہ دیکھ لیجئے, جس طریقے سے وہ اور زیادہ ہوا دے رہی ہے اس بات کو کہ ملک ٹوٹے, کیونکہ عمران خان کو نہیں لا رہے تو ٹوٹے پھر یہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ شاندانہ گلزار ایک جاہل عورت ہے, وہ ایکچولی کہہ چکی ہے, یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے الفاظ پہ. عمران خان کا کیا پتا کل ہے نہیں ہے, ملک تو ہے, ملک تو بعد میں بھی رہے گا, اس کے خاندان بھی رہیں گے, اس کے گھر بھی رہیں گے, اس کے عوام بھی رہیں گے. ان میں سے کچھ لوگ چلے جائیں گے, فوت ہو جائیں گے, لیکن باقی لوگ پھر رہیں گے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھوڑا عرصہ پہلے, لیکن میں تو موجود ہوں. تو کسی آدمی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں, تاریخ میں پارٹیاں ایسی بنتی ہیں کہ جو کہ ملکوں کو تبدیل کر سکتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ان پارٹیوں کی طرف لوگ نہ جائیں, ان کو سمجھ نہ آئے یہ بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ ملک کبھی یا تو رہتے نہیں ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ غربت, محرومی, ظلم, بیماری, تعلیم کا نہ ہونا, صاف پانی تک کا نہ ہونا, اس ملک کے اندر بجلی کا مسئلہ ہے, اب آپ کے لڑائیاں ارد گرد کے ملکوں سے, یہ سب جو ہے آپ کی اشرافیہ نہیں ان کا حل نکال سکتی. کیونکہ آپ کی اشرافیہ کو ایکچولی یہ تمام چیزیں چاہیے اپنی اقتدار کو طول دینے. یہ صرف عام لوگوں کی حکومت کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عام لوگوں کا درد ہے اس ملک کا. عام لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, وہ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتے, ان کو تو ویزا بھی نہیں ملتا, انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. تو وہی اس کا درد جانتے ہیں. اگر ان کو اقتدار سونپا جائے گا تو وہی اس کے مسئلے حل کریں گے. اور پھر وہ جس طبقے سے ہیں وہ ان کا اپنا طبقہ ہے, وہ اس طبقے کی ضروریات اور اس کے مسائل بھی جانتے ہیں. نواز شریف, شہباز شریف ہزاروں کنالوں میں رہتے ہیں, وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. اسی طرح مریم نواز شریف, بلاول بھٹو زرداری, یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا, اب ان کو پورا پاکستان جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا پہ ان کا اثر ہے, آپ لوگوں کا نہیں ہے. آپ میں سے تو کوئی ٹی وی اسٹیشن کے اندر گھس کے دکھا دے مجھے, تو یہ تم ٹی وی اسٹیشن چلاتے ہیں, چینل چلتے ہیں ان کے لیے, تو یہ کیا کرتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے ابو میں نے لیڈر بننا ہے. ابو کہتے ہیں اچھا بیٹا سوچ لو, مشکل کام ہے. نہیں ابو, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے, بڑا مزیدار کام ہے, تو میں تو یہ لیڈر بنوں گا یا بنوں گی. تو پکا فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں بالکل پکا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے بیٹا, کل سے ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ لیڈر ہو. اگلے دن سے چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈر ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹ ایگزامپلس دیکھی ہیں جس میں میڈیا پہ کون کون موجود ہیں, مریم نواز شریف, اور اب وہ سیاست میں موجود ہیں اور آپ کی حکمران ہیں پنجاب کی. بلاول بھٹو زرداری کچھ عرصہ پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہاں ہیں, کون ہیں. میڈیا پہ آنے کی وجہ سے, اس کے بعد پاور پوزیشن میں آنے کی وجہ سے آج کے وزیر خارجہ ہے آپ کا. تو یہ دو تو یہ ہیں. پھر ہیں دو ایسے بچے ہیں جو مطلب مجھے ہنسی آتی ہے, پاگل بنایا ہوا لوگوں کو. دو ایسے بچے بھی مشہور ہو گئے ہیں, بن سکتے ہیں اگر بننا چاہیں. صرف یہ کہہ دیں عمران خان کے ابو ہم نے, تو عمران خان کو لیڈر بنا دیں. کیسے؟ وہ قاسم اور سلیمان جو ہے نا,
وہ آ جائیں گے پاکستان, ان کے اسی طرح نیوز چلنی شروع ہوگی, وہ لیڈر بن جائیں گے آپ کے. دیکھتے دیکھتے آپ کے اوپر ایک اور لیڈر مسلط ہو جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ ابھی آپ دیکھیں نیوز میں آ رہے تھے, پھر آپ تو کبھی نیوز میں آئے نہیں ہیں. جتنا مرضی اچھا کام کریں, اچھا سوچیں, اچھا مقصد ہو آپ کا, آپ تو کبھی آئیں گے نہیں. انہوں نے لوٹ کرایا ہوا ہے لیڈر بننا, کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے, پاور ان کے پاس ہے, وہ لیڈر بنا دیتے ہیں لوگوں کو. تو آپ کو کوئی لیڈر نہیں بنائے گا, لیڈر صرف آپ کو برابری پارٹی بنائے گی. یہ وہ بات ہے جو میں بار بار سمجھا رہا ہوں. میری بھی جتنی زندگی ہے سمجھاتا رہوں گا, ٹلوں گا نہیں. میں نے ایک بات ٹھان لی ہوئی ہے کہ دیکھی جائے گی, جو کرنا تھا کر لیا زندگی میں, بڑا انجوائے کر لیا, اب یہی کرنا ہے. تو میں تو لگا رہوں گا. آپ کا بھی کوئی فرض ہے کہ آپ بھی کچھ کریں, آپ کو بھی کوئی احساس کرنا چاہیے. میں شرم اور غیرت کے لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ آپ میرے طبقے کے لوگ ہیں اس لیے میں نہیں کرتا. لیکن کوئی خیال کریں, کوئی احساس کریں, ذہنی غلامی سے نکلیں. یہ لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے, یہ لوگ آپ کے مسائل کو جانتے تک نہیں ہیں. اور میں نے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, پہلے بھی کہا, ایون میں بھی نہیں جانتا, لیکن میں نے اپنے اوپر اسی لیے حکمرانی, الیکشن لڑنا, سیاست میں کوئی چیز بن جانا, میں نے اپنے اوپر یہ وہ کیا کہتے ہیں, ہاں میں نے بین کر دیا اس بات کو. میں نہیں کروں گا کبھی بھی. تو کون ہے اس ملک کے اندر کوئی پارٹی بنا کے بیٹھا ہے, ایسی پارٹی جو کروڑوں لوگوں میں جا چکی ہے برابری پارٹی کی طرح. آج عمران خان کو یا نواز شریف اور شہباز شریف کو یا آصف زرداری کو اور بلاول بھٹو زرداری کو اور مریم نواز شریف کو کہیں کہ آپ حکمران نہیں بنیں گے تو شاید یہ سیاست ہی چھوڑ دیں. یہ سیاست کرتے اس لیے ہیں کہ حکمران بنیں گے, یا یہ نہیں بنیں گے تو ان کے اور رشتہ دار بنیں گے. تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں بھی نہیں بنوں گا, آپ بنیں. تو پھر تو کہنا پڑے گا نا کہ کوئی خیال کرو, کوئی احساس کرو. یہ نہ ہو کہ آگے آنے والے وقت میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ یار, اور پھر یہ بھی کہوں کہ کچھ غیرت کرو. کیونکہ میں تو جن لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں وہ عام لوگ نہیں ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جن سے میری سیاسی لڑائی ہے اور آپ کی بھی ہے. اور ان کو میں کہتا ہوں کہ تم بڑے بے غیرت ہو, تم بڑے بے شرم ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اس ملک کے لوگوں کے حال دیکھو کیا ہو گئے ہیں. تمہاری حکمرانیوں کے خراج ادا کر رہے ہیں ہم, قرض ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے بائیں بازو کی پارٹی صرف ایک ہے, یاد رکھیں, جو پورے ملک میں جا چکی ہے, کروڑوں لوگ اسے جانتے ہیں. اور بائیں بازو کی پارٹی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کون سی ہوتی ہے, جو اشرافیہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, صرف عام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جو عام لوگوں کو حکمرانی دینا چاہتی ہے. بائیں بازو کی پارٹی کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کو ہی حکمران بنانا چاہتے ہیں. کوئی ایسی پارٹی پاکستان میں نہیں ہے سوائے برابری پارٹی کے. یہ بات سمجھ لو اچھی طرح, کیونکہ یہی وہ بات ہے, اگر وہ نہیں سمجھی پچھتاؤ گے بعد میں. ایسی پارٹی نہیں بنے گی دوبارہ جس کو بنانے والے کہیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں بننا چاہتے, آپ بنے. کوئی ایسی پارٹی نہیں بنتی. کسی میں اتنا ظرف نہیں ہوتا, لوگوں میں اتنی شرم نہیں ہوتی کہ دوسروں کے بارے میں سوچیں. تو کون ہے آپ مجھے بتا دیں, آج بھی بتا دیں کون ہے جو بائیں بازو کی پارٹی ہو اور کروڑوں لوگوں میں جا چکی ہو اور وہ بڑی پارٹی سے بڑی پارٹی بننا چاہ رہی ہو اور بن رہی ہو, اور اس کے لیڈر کہہ رہے ہوں کہ ہم نے کچھ نہیں بننا آپ نہیں ہے. اور یہ تو پاکستان میں نہیں, یہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر برابری پارٹی اس ملک کی تقدیر بدل گئی اور عام لوگ اس کے حکمران بن گئے تو یقین رکھو یہ دنیا بدل دے گی. انڈیا نمبر 1, چائنا نمبر 2, امریکہ نمبر 3, چوتھے نمبر پہ انڈونیشیا اور 5ویں نمبر پہ پاکستان. اگر 25 کروڑ لوگوں کے اندر عام لوگوں کی حکومت آ جائے تو اس کی باز گشت کہاں جائے گی. سوچو, سب سے پہلے انڈیا جائے گی. انڈینز کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے اس ہمارے ہمسایہ ملک نے یہ کر دکھایا ہے, یہاں عام لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے, عام لوگ حکمران ہیں اور عام لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہے اس ملک میں, اب تو ہم کیوں پیچھے رہیں. انہوں نے بھی کھڑے ہو کے بغاوت کر دینی ہے. اس کے بعد چین کے اندر اگر تھوڑا بہت معاملہ ہے بھی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا قابل تحسین نہیں ہے, وہ بھی اپنے آپ کو دوبارہ ریفارم کریں گے, ادھر بھی عام لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ تو ہم بات کیا کر رہے ہیں, دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کی تقریباً, کیونکہ 2.25 ارب یا آپ سمجھیں 1.5 ارب سے 2.25 ارب ایک کی ہے, 1.5 ارب سے 2.25 ارب دوسری کی آبادی ہے, اور اس کے بعد پاکستان خود ہے 25 کروڑ کا. تو یہی ملا کے آپ دیکھیں کتنے بن جاتے ہیں. تو ہمارے تو اس پارٹی کے حکمران بننے سے اس ملک کے اندر
اس دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی صرف اس وقت آئے گی جب آپ کی حکومت ہوگی اس ملک کے اوپر. تو یہ تو میں نے آپ کو وہ خواب دکھایا ہے جو اصل خواب ہے جو دیکھنا چاہیے سب کو, کیونکہ یہ آپ لوگوں کا خواب ہے. یا تو آپ لوگ ایسے کرو نا, صبح صبح اٹھو, آپ ایسے ارد گرد دیکھو اور آپ کے ارد گرد وہ ساری چیزیں موجود ہوں جو آپ کو چاہیے, تو میں آپ کو خواب کیوں دکھاؤں گا؟ آپ کے پاس تو موجود ہے سب کچھ. کیا ہے موجود سب کچھ؟ صبح اٹھتے تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسے کر ادھر دیکھتے ہو تو سب کچھ موجود ہوتا ہے. تو اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو غور سے سنو, غور سے سمجھو. یہ میرے خلاف بہت بڑی کیمپین کر رہے ہیں. سب سے بڑے میرے جو مخالف ہیں وہ پی ڈی آئی ہے, وہ تحریک انصاف ہے, کیونکہ ان کو چلانے والا ایک فراڈیا ہے جو وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ کر نہیں سکتا. یہ وہ آدمی ہے جو اتنا لالچی ہے, جو وزیر اعظم بنا تو توشہ خانہ سے پیسے کھا گیا, بجائے یہ کہ توشہ خانہ کا لا تبدیل کر دیتا کہ ادھر سے کوئی آدمی آئندہ یا عورت جو ہے وہ آگے پیسے نہیں لے سکتی یا لے سکتا توشہ خانہ سے. الٹا اس نے بھی اپنے ہاتھ رنگ لیے. یہ آپ کا لیڈر بننا چاہتا تھا عام لوگوں کا, 300 کنال میں ہی رہتا ہے, وزیر اعظم بننے کا اس کو شوق ہے. اس کے بغیر یہ باز نہیں آتا, اس کے بغیر یہ شاید پارٹی بھی تو ختم کر دے یا خود چلا جائے اگر وزیر اعظم نہ بننے کی اس کی پتہ چل جائے کہ میں نہیں بن سکتا. تو یہ وہ آدمی ہے جس کی پارٹی سب سے زیادہ میرے خلاف ہے, میرے خلاف کیمپین کر رہی ہے, یہ میری زبان بندی کرتی ہے. یہ فیشسٹ لوگ ہیں. مجھے ان کے عام لوگ جب پکڑے جاتے ہیں, یہ جب ریاست کی نمک رانی کرتے ہیں, عمران نے ریاست کی نمک رانی کی ہے, اس نے پہلے بوٹ پالش کیے تھے. یہ سٹارٹ ہوا ہے 2002 سے. 1997 میں عمران خان 8 سیٹوں سے لڑا, ابھی نیا اسے شوکت خانم بنایا تھا, ابھی نیا اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا, کسی نے اس کو ووٹ نہیں دیا, 8 کی 8 سیٹیں ہار گیا, ضمانتیں ضبط ہو گئی 1997 میں. 1996 میں اس نے پارٹی بنائی تھی. تو یہ وہی عمران خان ہے, ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. اس سے اس وقت جتنا بڑا ہیرو تھا وہ کبھی بھی نہیں تھا اس سے پہلے, پوری اپنی زندگی میں نہیں تھا, ساری چیزیں ہار گیا. پھر کیا ہوا؟ پرویز مشرف نے 2002 میں اس پہ ترس کھا کے, کیونکہ پرویز مشرف کے آگے پیچھے پھرتا تھا, یہ کہتا تھا کہ پرویز مشرف جو ہے یہ آ گیا ہے, شکر ہے کہ جمہوریت ختم ہوئی اور پرویز مشرف آ گیا. اس نے مٹھائیاں بانٹی تھی. یہ جو آج کل بکواس کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی ہم تو جمہوری عمل چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, یہ وہ آدمی تھا جس نے جمہوری عمل سب سے پہلے ختم ہونے پہ مٹھائیاں بانٹی تھی. یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے. اور اس نے جب یہ کیا تو اس کے بعد پرویز مشرف نے اس کو بھیک میں وہ سیٹ دی میاں والی کی, تو یہ سیاست میں باقاعدہ طور پہ انٹر ہوا. اس وقت سے لے کے آج تک اس کی جو سیاست ہے وہ جھوٹ, دھوکے, منافقت اور بغیرتی پہ مشتمل ہے. اب چونکہ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے, کافی عوام کو کثیر تعداد میں. تو یہ چاہتے ہیں کہ جواد احمد جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں, اسی طرح جس طرح عمران خان کو جانتے ہیں, یہ آدمی بھی اسی طرح بن سکتا ہے جو عمران خان بن گیا, اتنا بڑا امیج. کیونکہ عمران خان کو بھی تو ووٹ نہیں دیتا تھا نا کوئی 1997 میں. تو اگر جواد احمد صرف اس لیے کیونکہ اس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں اپنی پارٹی کھڑی کر گیا اور عام لوگوں کو اقتدار دے دیا اس نے, تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ میرے خلاف جس طریقے سے ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ اس سے ان کے 2 مقاصد پورے ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی سیاسی پارٹی بائیں بازو کی کھڑی نہ ہو سکے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جواد احمد واحد آدمی ہے جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں اور یہ بالکل جنونی ہے, یہ نہیں ٹلے گا, یہ باز نہیں آ رہا, یہ پارٹی بنا کے رہے گا, اس کو روکو. باقی کسی سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے, اس سے ہمیں مسئلہ ہے. یہ آپ سمجھو کہ ان کو کیوں مسئلہ ہے میرے سے, کیونکہ صرف میں ہی یہ کر سکتا ہوں اس وقت. کوئی ہے ایکٹر, سنگر, کوئی کھیل کا آدمی, کوئی اینکر, کوئی اس ملک کا ایسا آدمی جو مشہور ہو کسی وجہ سے, عورت ہو, کوئی ہے کسی میں اتنا دم ہے کہ وہ سیاسی پارٹی بنائے, عام لوگوں کے لیے قربانی کرے؟ ان کو پتہ یہ ہوتا نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ کوئی جنونی ٹائپ آدمی ہے, اس کو روکو, یہ باز نہیں آ رہا. صرف یہی مسئلہ ہے پی ڈی آئی کو میرے سے, جو لیڈر ہیں ان کو, اور جو باقی ہیں وہ جاہل ہیں. ان میں صحافی بھی ہیں, ان میں عام لڑکے لڑکیاں بھی ہیں, ان کو عقل ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. ان کو آگے لگایا ہوا ہے عمران خان نے, اپنے بچے کھرب پتی بچے باہر بٹھائے ہوئے ہیں, کہتا ہے ان کو یہاں آنے نہیں دینا کیونکہ ان کو یہاں خطرہ ہے, اور یہاں غریبوں کے بچوں کو کہتا ہے کہ باہر نکلو میرے لیے.
رہائی کے لیے باہر نکلو. اس سے بڑا بےغیرت آدمی اور کون ہو سکتا؟ تو اس لیے ہماری جو زبان بندی کی جا رہی ہے وہ بڑے منظم طریقے سے کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو ابھی تھوڑے دیر کے بعد جب سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے گی تو آپ ذہن میں رکھنا کہ وہ بہت ضروری ہے. آپ لیڈر بھی نہیں بن سکیں گے اگر سوشل میڈیا پہ لیڈر نہیں ہوں گے. تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ لیڈر نہیں ہیں تو پارٹی بھی آپ کے ساتھ تو کھڑی ہے لیکن پارٹی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اس حوالے سے پارٹی یہ کر سکتی ہے کہ پارٹی کو بڑا کرے, پارٹی کا نام لوگوں میں لے کے جائے, پارٹی کا نظریہ لے کے جائے. لیکن پارٹی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو شخصیات بنائی, کیونکہ ہمارے پاس پاور پوزیشنز نہیں ہے کہ ہم آپ کو راتوں رات چیف منسٹر لگا دیں تو آپ کچھ بن جاؤ. آپ کو سوشل میڈیا پہ پہلے بننا ہے اور اس کے بعد آپ نے بڑا لیڈر بننا ہے. یا اس طرح کہہ لیں کہ بڑا لیڈر اگر آپ ہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو ذہن رکھیں کہ سوشل میڈیا بھی اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. اب میں ختم کرنے سے پہلے اپنی تقریر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پارٹی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ضروری ہیں اور ان کے بغیر کوئی بھی انسان پارٹی میں ہماری لیڈر نہیں بن سکتا. یہ ایک ایشو ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے. ہماری پارٹی ایک روشن خیال, ترقی پسند اور اجتماعی خوشحالی کی بات کرنے والی پارٹی ہے. میں تینوں چیزیں دوبارہ بولتا ہوں تاکہ لوگ یہ میرے ساتھ بولیں. ہماری پارٹی ترقی پسند, روشن خیال اور اجتماعی خوشحالی کے مقصد, بڑے مقصد جو ہیں ان کی حامل پارٹی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر طبقاتی بنیادوں پہ لوگوں کو منظم کرنا چاہتے ہیں. اس سے قطع نظر, ضروری بات ہے غور سے سنیں, اس سے قطع نظر ان لوگوں کا کون سا مذہب ہے, کون سا فرقہ ہے, کون سی قوم ہے, کون سا صوبہ ہے, کون سی برادری ہے یا ذات ہے, ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ عام لوگ ہیں تو ہماری پارٹی کے لیے برابر ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ ان کے جو باقی آئیڈینٹیٹیز ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. آپ کو بھی ہمارا احترام کرنا چاہیے. جیسے میں ایک سوشلسٹ ہوں لیکن میں ایک پاکستانی مسلمان بھی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسا آدمی آئے جو یہ کہے, یا عورت آئے جو یہ کہے کہ میں سندھ سے ہوں, میں ہندو ہوں اور میں پاکستانی ہوں. اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ہماری پارٹی میں لیڈر نہیں بن سکتا. ممبر تو بن سکتا ہے, کارکن بھی بن سکتا ہے, لیڈر نہیں بن سکے گا. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ ہماری پارٹی میں مذہب, فرقہ, قوم, نسل, اس کے علاوہ برادری, ذات, جتنے بھی آئیڈینٹیٹیز ہیں, شناختیں ہیں, ان سے بالاتر ہو کے عام لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے ہم نے. کیونکہ اگر عام لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں, فرض کریں, میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں لیڈر نہیں بن سکتا. وہ لیڈر کیوں نہیں بن سکتا؟ جب ہم عام لوگوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ وہ عام لوگ ہیں, وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا وہ غریب لوگ ہیں, ہم ان کو اس بات پہ جوڑ رہے ہیں کہ آپ پہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کریں گے, آپ خود حکومت بنائیں. ہم اس بات پر ان کو جوڑ رہے ہیں. اور اگر ان کو اس موقع پہ کوئی اس بات پہ تقسیم کرنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں یار دیکھو اس کا تو مذہب یہ ہے, یا نہیں نہیں یہ تو قوم ایسی ہے, یا نہیں نہیں یہ تو صوبہ ایسا ہے, یا یہ ان کی تو نسل ہی صحیح نہیں ہے, اور یار اس کی تو ذات ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ تو ذات کا موچی ہے, تو ہم بہت سختی سے اس کے خلاف جائیں گے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے اس پارٹی کا, اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی ہماری پارٹی کے اپنے اندر سے. ہماری پارٹی کے اپنے اندر سے اگر کوئی مذہب, فرقہ, قوم, نسل, صوبہ, ذات, برادری اس کے نام پہ تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا عام لوگوں کو, جن کو صرف اس لیے جوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک بڑی لڑائی لڑ سکیں ان خاص لوگوں کے خلاف جو کہ 1 کروڑ سے بھی کم ہیں, تو ہم اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئیں گے. مطلب اس پارٹی میں وہ لیڈر نہیں بن سکتا, یہی ہماری سختی ہے. اس سے زیادہ سختی کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کو کمرے سے نکال دینا ہے یا ہم نے اس کو گالم گلوچ کرنی ہے. وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہم تو سخت الفاظ بولتے ہیں اور اس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. سخت الفاظ میں بولتا ہوں اور میں کھڑا ہوتا ہوں ان پہ, کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں میں اس کو پروف کر سکتا ہوں, چاہے وہ عمران خان کے بارے میں کہوں یا کسی کے بارے میں بھی کہوں. میں نے کبھی گالم گلوچ نہیں کیا آج تک, کبھی کسی کی ماں بہن کو کچھ نہیں کہا, کبھی کسی کو جانور کے نام سے نہیں پکارا. آپ میرا پورا سوشل میڈیا دیکھ لیجئے, میری تقریریں دیکھ لیں,
میں نے کبھی یہ الفاظ نہیں بولے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی بولیں، کیونکہ ہماری اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، لیکن سخت الفاظ بولے بغیر بھی سیاست نہیں ہوتی۔ سخت الفاظ نہیں بولیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں کسی کے خلاف؟ وہ کس طرح بدذات ہے، بدذات وہ والا نہیں، ذات والی بس، مطلب ذات جو اس کی ہے وہ بد ہے، جو اس کی شخصیت ہے وہ کتنا بدبخت ہے، وہ کتنا بے غیرت ہے، یہ بولنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے، منافق ہے، جھوٹا ہے۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیڈر بننے کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے خدا کے ساتھ، میرا اپنا معاملہ ہے، آپ کا اپنا ہے، اور کسی نے ان معاملات کے اندر کسی بھی پوچھ گچھ کرنی ہو تو وہ خدا بن جاتا ہے، پھر خدا ہے جو آپ سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے ان معاملات پہ، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ انسان ہاں البتہ اپنے لیے مل کے ایک قوت بن کے، ایک طاقت بن کے اس دنیا میں ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جو تمام لوگوں کے لیے بہترین ہو، خوشحال ہو، تمام لوگوں کو وہ سب کچھ ملے جو اس دنیا میں اگتا ہے، بنتا ہے اور ملتا ہے۔ تو ہماری پارٹی، ایک دفعہ بولوں گا، میں چاہتا ہوں اونچی آواز میں ذرا اس دفعہ ہے کیونکہ ہم ریکارڈ ہو رہے ہیں، میں لفظ 3 بولوں گا، تینوں لفظوں پہ میرے ساتھ اونچی آواز میں آپ نے بولنا ہے۔ ہماری پارٹی ایک ترقی پسند، روشن خیال اور اجتماعی خوشحالی پر یقین کرنے والی پارٹی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو تمام پارٹی کے لیڈران تک پہنچا دیں جہاں جہاں پر بھی وہ بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس سے پہلو تہی کریں گے تو وہ لیڈر نہیں بن سکیں گے ہماری پارٹی میں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی اور جگہ قسمت آزمائی کریں۔ تو یہ بات بتانی بہت ضروری تھی آپ لوگوں کو۔ باقی میں نے ہمیشہ کہا ہے، دوبارہ اگر ڈاکٹر شناز کہیں گی تو میں دوبارہ آگے بھی بول دوں گا، شاید وہ مجھے کہیں، وہ کہہ نہیں تھی کہ کچھ جگہ پہ مجھے دوبارہ بلانا پڑے گا، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیڈر اس طرح تو آپ کیوں نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ وہ ہیں چیزیں جو ہمارے ڈونٹس ہیں، مطلب جو ہم نہیں کر سکتے، ہم نے یہ نہیں کرنا، لیکن جو کرنا ہے ڈوز ہیں، جو ہمارے ڈوز، ان میں 4 چیزیں ہیں۔ جب یہ کہیں گے تو میں دوبارہ آ کے بتا دوں گا، لیکن میں ویسے بتا دوں کہ ہماری پارٹی میں لیڈر بننے کے لیے علم ہونا، لوگوں کے لیے درد مندی کا ہونا، جو کہ ہمیں نظر آ جائے گا آپ کی حرکتوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی ہمارے ساتھ جو بھی معاملات آپ کے ہوں گے، علم سے، درد مندی سے، دلیری سے۔ آپ دلیر ہیں کہ نہیں؟ اگر میرے جیسا کمزور آدمی اتنا دلیر ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کے ان تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں جن سے میری دوستیاں نہیں ہیں، تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ میری تو پوری زندگی جو ہے جن لوگوں کے ساتھ گزر گئی ہے پچھلے 25 سال، وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے لوگ ہیں، اور اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا تو آج آپ کا حکمران ہوتا، کیونکہ اگر میں نے عمران خان کو 2013 میں جوائن کیا ہوتا، یا مسلم نون کو جوائن کیا ہوتا، یا پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہوتا، تینوں نے مجھے 2013 میں پارٹی میں آنے کی آفر کی تھی۔ عمران خان نے خود کہا تھا 4 دفعہ۔ احسن اقبال صاحب میرے گھر آئے تھے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے اچھے قابل آدمی ہیں، انہوں نے مجھے مسلم نون میں آنے کے لیے آفر کی تھی۔ اور ذوالفقار گوندل جو کہ نظر گوندل کے بھائی ہیں، اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے۔ آج کل یہ رواج ہے پاکستان میں، یہ پارٹی تو وہ پارٹی، چھوڑ دیتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تو ذوالفقار گوندل نے مجھے لاہور کی ٹکٹ کے لیے آفر کی تھی۔ تو آج میں برابری پارٹی بنا کے نہ بیٹھا ہوتا 2018 میں، بلکہ 2013 میں سیاست میں شامل ہو کے آپ کا حکمران ہوتا، آج اس حکمران طبقے کا حصہ ہوتا، جو حکمران طبقہ جس کے خلاف میں آج کھڑا ہوں اور جس کی وجہ سے میں نے ان کو جوائن نہیں کیا۔ دوستی یاری بھی ختم ہو گئی، کیونکہ دوستی کا تعلق کئی دفعہ نہیں ہوتا سیاسی نظریات سے۔ اچھے لوگ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، طبیعتاً اچھے اور برے لوگ تو کوئی بھی ہوتے ہیں نا۔ کوئی غریب آدمی بھی بہت برا آدمی ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، اور کوئی امیر آدمی ہو سکتا ہے بڑا اچھا آدمی ہو، وہ آپ کو جب آپ سے گھر جائیں تو وہ آپ کو بہت ہی تمیز کے ساتھ پیش آئے۔ تو میری دوستیاں رہی ہیں ان تمام لوگوں سے رہی ہیں، اس ملک کے میڈیا کے بڑے بڑے جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ رہی ہیں، اس ملک کے جتنے بھی وزیر اعظم، صدر، یہ سب لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے تو باقی چھوڑ دیں، اس لیے تو مجھے غصہ چڑھتا ہے جب کوئی چھوٹا موٹا صحافی یا کوئی چھوٹا موٹا سیاستدان، اور تم ہو کون، تمہاری کیا اوقات ہے، تم نے کیا کیا زندگی میں، اور میں تو چھوڑ کے آیا ہوں سارا کچھ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، میں تو وہ چھوڑ چکا ہوں، میں نے تو چھوڑ دیا ہے ان تمام بڑی چیزوں کو جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جن کے پیچھے تم خوار کر رہے ہو اپنے آپ کو بھی، خاندانوں کو بھی، اور اس عوام کو بھی جھوٹ بول کے، میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس لیے میرے ساتھ تمیز سے بات کرو، میرے ساتھ بدلحاظی مت کرو، اور ان لوگوں کے لیے مت کرو جو میرے
दोस्त होते या मेरे साथ हुक्मरान होते, उन लोगों के लिए मत करो जिनके तुम गुलाम हो। जिनका मैं दोस्त था तुम उनके गुलाम हो, मैं उनका दोस्त था तुम उनके गुलाम हो। मैं फिर बता रहा हूं, तो मेरे साथ मत करो ये। और मैं याद रखूंगा जो इंसान इन खरबपति अरबपति लोगों के लिए मेरे साथ बदयाजी करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप इस तबके के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने तबके के साथ, कि मैं एक आदमी आपके तबके के लिए खड़ा हुआ है अपना सब कुछ छोड़ के, और आप उसको किन लोगों की वजह से बुरा भला कह रहे हो? जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ ज़रदारी और उनकी औलादों के ज़हनी गुलाम बने हुए हो। बेशरम लोग हो तुम, बेगैरत हो। तुमसे बड़े बेगैरत तारीख में पैदा नहीं हुए जब से तुमने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू की है, क्योंकि मैं वाहिद आदमी हूं जो इस तरह की पार्टी बना रहा है और बना सकता है, और तुम्हें धोखा दिया जा रहा है और तुम मेरे खिलाफ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने तबके के गद्दार हो और तुम उनके गुलाम हो, कमी हो, कमीन हो। कमीन होता है ना, या तुम वो हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो इसलिए इस पार्टी के अंदर हमारे जितने भी जबरदस्त लोग हैं, वो इल्म, दिलेरी और दर्दमंदी के अलावा उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, जिससे वो पार्टी के अंदर तंजीम साजी कर सकें, मुनज़्ज़म कर सकें, लोगों को अपने इर्द गिर्द जोड़ सकें, प्यार से, मोहब्बत से, कुर्बानी से। लोग जुड़ते नहीं हैं अदरवाइज़, लोग जुड़ते हैं आपकी प्यार, मोहब्बत, कुर्बानी से। वो आपके साथ उस वक्त जुड़ते हैं, अदरवाइज़ नहीं जुड़ते। कोई किसी को कुछ नहीं मानता। कभी मुझे कायदे मोहतरम कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं बड़े मकसद के लिए खड़ा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, एक बड़े मकसद के लिए खड़ा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बड़ा अपनी ज़ात में हो जाता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। तो ये तो आप भी हो सकते हैं, आप भी बड़े मकसद के लिए खड़े होंगे, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये दुनियावी बड़ा होना, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम किसी को कुछ नहीं समझते। जो अमीर है, जो शोहरत याफ्ता है, जो मशहूर है, जो कामयाब है, जो ताकतवर है, हम उसको कुछ नहीं समझते जब तक वो इंसान अच्छा ना हो दोस्ती के लेवल पे। लेकिन सियासी लेवल पे तो हम उसके मुखालिफ हैं। वो मेरा दोस्त है, अगर सियासी मुझे अभी भी दोस्त रखता है तो समझ ले कि सियासी दौर में उसका मुखालिफ हूँ। इससे बड़ी बात और मैं क्या कह सकता हूँ आपको। अगर कोई हुक्मरान तबके से आज भी मेरे लिए अच्छे जज्बात रखता है, मुझे पसंद करता है, मशहूर, ताकतवर, अमीर, ऐसे तमाम लोग, कामयाब लोग अगर मुझे प्यार करते हैं किसी भी वजह से, मेरे गानों की वजह से, मेरी शख्सियत की वजह से, मेरे इंसान दोस्ती की वजह से, किसी भी वजह से, मेरी तमीज़दारी की वजह से, मेरे अखलाक की वजह से, तो वो जान लें सारे कि ठीक है, अगर आप मुझे दोस्त समझते हैं तो मैं भी आपको दोस्त समझता हूँ। लेकिन ना तो आप मेरी पार्टी में आ सकते हैं और ना ही कभी आपके साथ मैं सियासी तौर पे खड़ा हूँगा। मैं जब खड़ा हूँगा सियासी तौर पे आपके खिलाफ खड़ा हूँगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और कौन कह सकता है ये? इसलिए कहता हूँ आपका कसूर है अगर बराबरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो यह आपका कसूर है। हम तो जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, यह आपका कसूर है अगर ज्वाइन नहीं कर रहे। और अगर उस मुल्क को कुछ हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पे होगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकेंगे कि ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, हम क्या करते। ऐसी पार्टी है, बराबरी पार्टी मौजूद है, जो इस मुल्क को इकट्ठा भी रखेगी, सूबों को भी टूटने नहीं देगी, आम आदमी की ज़िंदगी को खुशहाल करेगी, और इस मुल्क के अंदर से तमाम नफरतें जो मजहबियत की वजह से, फ़िरका बंदी की वजह से, और कौम परस्ती की वजह से, और नस्ल परस्ती की वजह से, और इसके अलावा जितने भी आपके तासुबात या शनाख्त के मसाइल हैं, अगर कोई पार्टी इनको हल करेगी तो सिर्फ बराबरी पार्टी हल करेगी। और इनको हल करने के बाद तमाम लोगों को जोड़ के उनको इस मुल्क में अशराफिया को हुक्मरानी से बाहर निकाल के खुद हुक्मरान बनाएगी, और ये मुल्क वो अपने हाथ से चलाएंगे। तो इल्म बड़ा ज़रूरी होगा हासिल करना लीडर बनने के लिए हमारी पार्टी में। उसके लिए लिटरेचर हम आपको देते रहेंगे। पार्टी का लिटरेचर भी होता है, उसके अलावा भी पढ़ना पड़ता है वो, और उसके अलावा फिर दिलेरी बड़ी ज़रूरी है लीडर बनने के लिए। वो मुझे नज़र आ जाती है जो दिलेर होता है, हम हेड ऑफिस में बैठे हुए हमें पता होता है। और फिर मैंने आपको कहा कि दर्दमंदी तो है ही ज़रूरी, पार्टी में आ ही नहीं सकते कि दर्दमंदी नहीं है। तो मुझे उसने ज़न है कि आप में से जो भी आए हैं वो दर्दमंद हैं, तो इस पार्टी में आए हैं। और चौथा ये कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी मुनज़्ज़म करने के लिए लोगों को, और उसके लिए प्यार, मोहब्बत, कुर्बानी जो है लोग जुड़ते हैं उससे, उसके अलावा नहीं जुड़ते। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का। आज मैं यहीं बैठूंगा आपके साथ, लेकिन जब मेरी ज़रूरत होगी मुझे दोबारा बुला लिया जाएगा स्टेज पे या डाइस पे, तो उस वक्त के लिए बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जैसे कि जवाद साहब ने काफ़ी तफसील में बात कर ली है, इसके बाद हमारा प्लान था कि हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। अगर किसी के सवाल हैं तो वो हाथ खड़ा कर लें। मैं 2 उधर देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, 3
4 اوکے. تو یہاں سے شروع کریں گے. میرا ایک ہی کوشچن ہے کہ جیسے جواد بھی نے کہا ہے کہ لیفٹ کی اور بھی گروپس ہیں, اب ہیں تو صحیح وہ گروپس, لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب ہم ٹھیک ہے ان کی انسانیت کے طور پہ رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم ان سے ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرتے, نہ تو وہ فیمس ہیں, نہ ان کا کوئی نام ہے, اور نہ ہی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو سیدھی سی بات ہے. برابری پارٹی پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, اور پھر اس کے اندر جواد بھائی ہیں ہمارے پاس, اور جواد بھائی ایک ایسے انسان ہیں جس کو پوری دنیا میں سینکڑوں لوگ جانتے ہیں, کروڑوں لوگ جانتے ہیں, خالی پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی. اور میرے خیال سے ہمارے پاس یہ بہت اچھی اپرچونیٹی بھی ہے, اور پاکستان کے پاس بھی ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. بالکل صاف شفاف انسان آیا ہے جس نے اپنی پارٹی بنائی ہے, اور 7 سال ہو گئے ہیں, اور کوئی ایسا سچ پورے کیریئر میں کوئی اسکینڈل نہیں ہے, کوئی داغ نہیں ہے, اور جو بھی مطلب جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں ساری جتنی بھی ہے ایک عام انسان اور مڈل کلاس محنت کش کی بات کر رہے ہیں. اب مسئلہ ایسے ہے کہ ہم اگر یہ پارٹی جس طرح اسٹرانگلی بلڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اسٹرانگلی آنا ہے آگے, ہمیں کچھ اس طرح کا ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. کیا اسٹرانگ اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہیں سے شروع ہوں, اور ہم ایک اسٹرانگ نیٹ ورک بنائیں, اور ہم لوگوں تک پہنچیں, اور ہم اپنی پارٹی کو بڑا کر سکیں. تھینک یو سو مچ. کوشش کریں کہ ذرا مختصر ہوتا کہ ہاں. تھینک یو. میرا ایک بہت اسپیسیفک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے پارٹی جوائن کی ہے 2023 سے, مجھے یہ نظر آیا کہ پاکستان کے اندر پارٹی کی پریزنس ایکچولی ایکسپینڈ کی ہے. جواد بھائی کے ساتھ پارٹی کا نام پورے ملک میں مشہور ہوا ہے, اور یہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ جواد بھائی کی ایک علیحدہ پارٹی ہے, اور وہ پارٹی کچھ ڈفرینٹ بنیاد کے اوپر ہے باقی پارٹیز سے. جو مجھے لگ رہا ہے جو مین مسئلہ ہمارے سامنے فیس ہوا ہے وہ یہ ہے کریڈیبلٹی کا ایشو تھا, کیونکہ پی ٹی آئی نے آلریڈی ایک پتہ کھیل چکی تھی کہ ہم تبدیلی چاہ رہے ہیں, ہم کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے ریسورسز لگے تھے, ہمیں کوئی سیریس نہیں لے رہا تھا. ابھی بھی لوگوں کے دماغ میں بہت سوال ہے کہ یہ شاید اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, جو باس پہلے ہی بات کرتے ہیں کہ وہ خود الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے, وہ جو ڈفرینس ہے وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھا جا رہا. اس پہ جو ہمارے ینگ لیڈر ہیں جو آج کے پروگرام میں اسپیشلی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں اپنی سوشل میڈیا ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اسپیشلی گیون دا فیکٹ کہ لوگ تھیوری نہیں جاننا چاہتے, لوگوں کو سیاست کے اندر انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انٹرسٹ زیادہ ہے. تو ہم انٹرٹینمنٹ کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں, اور ہم آگے جو نئی کھیت ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو تیار کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو کس طرح ہم انکریج کرتے ہیں سیریس سبجیکٹ کو بروچ کریں انٹرٹینمنٹ کے لینس کے پوائنٹ آف ویو سے, جہاں لوگ انٹرٹین بھی ہوں اور لوگ انگیج بھی کریں آ کے ہمارے پولیٹیکل میسیجنگ کے اوپر. شکریہ. میرا بھی کچھ سیم ہی سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں بہت سے بائیں بازو کے گروپس ہیں 4 صوبوں میں, تو آپ جواد صاحب سے بات کر رہا ہوں, آپ کس طرح اپنے آپ کو, آپ بھی بائیں بازو کا ہی کہتے ہیں کہ ہم بھی بائیں بازو کی پارٹی بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو ان سے کس طرح مختلف سمجھتے ہیں؟ اور دوسری جو سوشل میڈیا پہ جواد صاحب کے میں دیکھتا رہتا ہوں جو اکاؤنٹس ہیں ان کے نیچے عوام کا بڑا سوال لوگوں کا ہوتا ہے کہ آپ کی معاشی پالیسی جو وہ کیا ہے, معاشی سٹرکچر, ٹھیک ہے, وہ مختصر سا بتا دیں کہ آپ جب جواد صاحب کی خود کی اگر بات کریں تو وہ اشتراکی, ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ سوشلسٹ ہوں, اشتراکی نظام کی بات کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں کارل مارکس کا یوم پیدائش تھا تو انہوں نے اس کو بھی اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی پوسٹ اور پیش کیا اور مبارکباد دی, تو لوگوں کے بھی اوپر سے مختلف جو اوپینین آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشلزم یا مارکسزم ہی موجودہ جو پاکستان میں مسائل ہیں ان کا حل ہے, یا اگر آپ سمجھتے ہیں حل ہے تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ملک کے بہت سے جو حلقے ہیں جو سوشلزم کو یا مارکسزم کو ناگوار سمجھتے ہیں, میں تو کہتا ہوں گناہ سمجھتے ہیں, اور جو لوگوں کو ذہنوں میں انہوں نے بھر دیا ہے, تو آپ کس طرح لوگوں کو کنوینس کریں گے کہ وہ سوشلزم یا کمیونزم کی طرف آئیں؟ السلام علیکم. میرا جو ہے جواد بھائی سے یا برابری پارٹی پاکستان سے ایک سمپل سا کویشچن ہے. تھوڑی دیر پہلے جب جواد بھائی نے اپنا ایڈریس سٹارٹ کیا تو بات ہو رہی تھی کہ رائٹ بازو کے جو لیڈر ہیں وہ کون ہیں اور لیفٹ بازو کے لیڈر جو ہیں وہ کون ہیں. اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو, ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں قائد اعظم. اگر ان کو پاکستان کی ہسٹری سے ریموو کیا جائے تو پاکستان نہیں رہتا. تو میرا سوال یہ ہے پارٹی سے اور جواد بھائی سے کہ کیا ہم انہیں لیفٹ کے لیڈر نہیں مانتے, یا قائد اعظم جو ہیں وہ ان کو لیفٹ کا لیڈر نہیں کہا جا سکتا؟ السلام علیکم جی, آصف نام ہے میرا. کوئی 5 سال بعد میں دوبارہ حاضر ہوا, جواد صاحب کو سننے کا موقع ملا ہے. پارٹی کے ساتھ ہی تھا, ممبرشپ 5 سال پرانی ہے. تو
बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इनका नारा बहुत ज़बरदस्त है। आम आदमी पार्टी भारत में भी लीड किया उसने और बेहतर रिज़ल्ट दिए हैं, लेकिन देखें जो निज़ाम बन चुका है उधर, एक सिस्टम बन चुका है, जो फैब्रिक बन चुका है पॉलिटिकल इकानमी जो उस सिस्टम को सपोर्ट कर रही होती है। जी अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, मैं पाकपतन से हूँ और सबसे पहले तो मैं आपका फ़ैन हूँ। बराबरी पार्टी का जो मेंबर हूँ वो बाद में हूँ। तो ये मेरा सवाल है कि ये जो बराबरी पार्टी है ये मैं 2022 से इसमें आया हूँ। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है या मेरी सोच है कि हम लोगों को इस तरह के कुछ ग्रुप्स हों या कोई इस तरह का हम सिस्टम बनाएं कि ये आम आदमी तक जिसको नहीं ना पता, क्योंकि हर बंदे के ज़हन में ये है कि PMLN PP और पीपल्स पार्टी, और ये जो आपकी सर पार्टी है ये तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह कि आप कामयाब हों, और हम सब आपके साथ हैं। कामयाब होना ना होना वो तो बात की बात है। तो आप पॉलिटिकल भी लीडर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक इशू है जिस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। इशू ये है कि अभी जो है ना हमारी पार्टी है और आप हैं, आप बहुत जो है ना अप लेवल पे जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और भी अप लेवल पे जाएंगे। तो जो मेन इशू जिस पे जो मैं फोकस कर रहा हूँ या जो हमारा इलाका है उसमें ये है कि जिस तरह हमारी पार्टी जो है और आपका नाम जो अप होता जा रहा है, इसी तरह हमारे जो दरमियान में जो तबके के लोग हैं, जिस तरह PTI के लोग हैं, वो जो है ना इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं। वो इस तरह हमारे ऊपर जिस तरह वो हमारे मैसेजों में या हमें गाली गलोच कर रहे हैं, तो वो और भी इसमें जो है ना हमारे ख़िलाफ़ कोई इशू बना सकते हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से होता है। जिस तरह अभी हम सारे इकट्ठे हैं, इस यहाँ पे आके कोई सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, या जो अगर आप जो है ना आप सेफ़ हैं तो हमारी पार्टी, क्योंकि आपकी बुनियाद है हमारी पार्टी की, अगर आप सेफ़ रहते हैं तो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहता है और आगे बढ़ता है। तो इस इशू पे जो है ना वो थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। एक और भी सर जो थोड़ा बहुत मैंने अरसलान भाई से भी और ये वो यासिर भाई से भी बात हुई थी, मेरी सुल्तान महमूद साहब से भी बात हुई थी कि हमारा जो सिस्टम है ना, जो फंडिंग सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम अगर हम बाकी लोगों को हम कायल नहीं कर सकते, कम से कम जो हम इधर आए बैठे हैं, हम अगर हमें ये अच्छी लगी है बात या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, पार्टी का जो नज़रिया है उसको हम एक्सेप्ट करके हम इधर आए बैठे हैं। जो नहीं करते तो शायद नहीं आते। तो मेरा जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमें इसका जो फंडिंग सिस्टम है, कम से कम जो हम हैं वो तो हम कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त में हमारा जो है ना वो फंडिंग सिस्टम जो हमारी पार्टी को अप करने के लिए, या कहीं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसकी चीज़ जो है ना वो हमारा हल हो सके। तो इसके लिए भी इस पे भी बात होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहता हूँ सर कि ये जो फंडिंग सिस्टम है, मैं कहता हूँ कि आज से जो है ना पहले स्टार्ट है, जिस तरह भी है वो मुझे नहीं पता ना, मैं इस चीज़ को जानता हूँ जो आप का सिस्टम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये भी आज से जो है ना हमारा जो लीडरशिप है या जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या मतलब जितने भी मेंबर हैं ये आए, ये इनको स्टार्ट करना चाहिए, चाहे थोड़े से चाहे ज़्यादा से, ताकि ये हमारी पार्टी को आने वाले वक्त में अगर किसी मुश्किल में ज़रूरत पड़े तो वो हल हो सके। अच्छा सदाई खान, आई थिंक आप ऑनलाइन हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा नाम डेविस अफजल है। जब आप अच्छा समझ, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं पार्टी के मंशूर से बिल्कुल मुतफिक हूँ और पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह UC 13 से जनरल कौंसिल का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डेविस, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा ख्याल शुरू करेंगे। पहला जो सवाल था वो नुमान का था। नुमान ने कहा कि यहाँ पे बहुत से लेफ़्ट के ग्रुप्स हैं और वो इस तरह नहीं हमारे साथ काम करें जिस तरह से उनको करना चाहिए, बल्कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो उनके लिए बहुत ही लंबा रास्ता है, क्योंकि सड़क पे कोई नहीं जानता उनको। मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं उन सब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उनमें बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़े आलिम हैं और कुछ हवालों से बड़े पढ़े लिखे भी हैं कि उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ा हुआ है और काफ़ी मुतालिया है। कुछ हद तक लोगों को भी जोड़ने की सलाहियत भी रखते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स चूँकि उनको कोई जानता नहीं है तो थोड़ी इश्यू होता है उनको।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بے شک علیحدہ کام کرتے رہیں, یہ ان کی مرضی ہے, اور ہمارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فوراً ہو, ہمیں تو چاہیے ایسے لوگ. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ رشتہ دیوار ہے, دیوار پہ لکھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں پارٹی بنانا تو بعد کی بات ہے, اپنے آپ کو مشہور کر لینا سیاسی طور پہ یہ تقریباً ناممکن ہے کسی آدمی کے لیے جو کہ یا تو فنون لطیفہ سے نہ جانا جاتا ہو, یا سپورٹس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو, یا اس کا کوئی ٹی وی پہ کسی وجہ سے وہ نہ آتا ہو, یا سوشل میڈیا پہ وہ جیسے ہمارے یوٹیوبر ہیں نئے آج کل ٹک ٹاک کے لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے ہیں, یا اس طرح کا نہ ہو, شغل وغل کرتا ہو, پیسے بھی بناتا ہو, یا تو ایسے لوگ ہوں. ان میں سے بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ سیاست نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ کسی ٹک ٹاکر سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سیاست کرے گا اور پھر پارٹی بنا لے گا, اور پھر وہ پارٹی جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور پھر وہ حکومت حاصل کر لے گی, تو یہ خود ہی آپ سوچ لیں کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, تو آپ کو یقیناً لگے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کم از کم ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں آیا یا آئی. ہاں البتہ انٹرٹینرز کے طور پہ وہ ٹھیک ہیں, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی ان کا معاملہ ہے, لیکن سیاسی طور پہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ایون بڑے ملکوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا, تو جیسے امریکہ ہے, امریکہ میں بھی تیسری پارٹی نہیں بن پا رہی, اتنا عرصہ ہو گیا ہے تیسری پارٹی تک نہیں ہے, 2 ہی پارٹیاں ہیں, وہی چلی جا رہی ہیں. اور بائیں بازو کی پارٹی خالصتاً جو ہوتی ہے وہ ایک بھی نہیں ہے وہاں پہ. ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم بائیں بازو, مطلب بائیں بازو کی طرف ہمارا ٹلٹ ہے, لیکن وہ ہے نہیں بائیں بازو کے. امریکہ میں ایک آدمی برنی سینڈرز کے نام سے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر سے ابھرا, اور اس نے اپنا نام بنایا, اور اس وجہ سے بنایا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ ایک بڑا لیڈر تھا. وہ ڈیموکریٹک پارٹی جو پہلے سے بہت بڑی پارٹی ہے, اس کا لیڈر نہ ہوتا تو برنی سینڈرز اپنا نام بھی نہ بنا سکتا. تو اس نے اپنا نام انڈیویجولی نہیں بنایا, پارٹی کے اندر رہنے کی وجہ سے بنایا. تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ میں اور کوئی نہیں کر سکا اس کے علاوہ. اور پھر ایسے آدمی کا پارٹی بنانا جس کو کوئی جانتا نہ ہو یا اس کو تھوڑا بہت لوگ جانتے ہوں, تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے تقریباً. اسی طرح انگلینڈ میں ہم نے جیرمی کوربن کو دیکھا. جیرمی کوربن بھی جو ہے وہ اصل میں تو لیبر پارٹی کا لیڈر تھا, اور جب لیبر پارٹی تھوڑا سا زیادہ اس کو دیکھنا لوگوں نے شروع کیا, جس ٹائم پہ دنیا میں ریسیشن ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے بہت سے معاملات خراب ہو گئے تھے بڑے بڑے ملکوں کے اندر بھی, غریبوں کا برا حال ہو گیا تھا. انگلینڈ میں کافی زیادہ برا حال ہے اس وقت, ورکنگ کلاس کا بہت برا حال ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, عام مڈل کلاس کی جو مڈل ٹیئر ہے اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں, جن کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں مختلف ٹیئرز میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں انکم گروپس کے حساب سے, یا جتنی وہ سیلری لیتے ہیں, جتنا وہ کما لیتے ہیں اس کے حساب سے. تو اگر مڈل کلاس سے آگے آپ آئیں تو کوئی ہائر مڈل کلاس, میں نے مطلب اپنے طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایسے مختلف ٹیئرز بنیں گی. تو ہماری جو ہائر مڈل کلاس ہے نا, ایک نیا لفظ آپ کو لگے گا ہائر مڈل کلاس, لیکن یہ میرا سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے یہ آج کوائن کیا ہے. تو وہ بھی زیادہ پیسے ہیں اس کے پاس جتنا انگلینڈ میں ایک ورکنگ کلاس کے آدمی کے پاس ہے. یہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی. امریکہ میں چند ہزار ڈالر ہونا بینک میں, جو کہ مشکل سے چند لاکھ روپیہ بنتا ہے, چند ہزار ڈالر صرف بینک میں ہونا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے امریکہ میں. پر اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ان کی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس میں سے وہ نکل کے پیسے جوڑ کے بینک میں رکھ سکیں. تو ہماری جو مڈل کلاس ہے یہاں پاکستان کی, جو مڈل کلاس کے ٹیئر سے اوپر ہے, وہ امریکیوں کی ورکنگ کلاس کے لوگوں سے بہت بہتر طریقے سے رہتی ہے. میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے کیونکہ برنی سینڈرز بھی اس لیے صرف ابھرا کیونکہ اتنا برا حال ہو گیا انگلینڈ کا کہ لیبر پارٹی کے اپنے اندر, جو کہ اپنے آپ کو لیفٹ کی پارٹی کہتی ہے یا لیفٹ اورینٹڈ کہتی ہے یا لیفٹ انکلائنڈ کہتی ہے, یا اس کا ٹلٹ لیفٹ کی طرف ہے, بائیں بازو کی طرف ہے, اس کے اندر بھی ایک اور بائیں بازو پیدا ہوا جس کا جو قرہ تھا وہ جیرمی کوربن کا نام نکلا, کیونکہ جیرمی کوربن جو تھا وہ تھوڑا سا زیادہ سوشلسٹ تھا. سوشلسٹ تو وہ نہیں ہے شاید, مطلب وہ تھوڑا سا زیادہ لیفٹ تھا,
ابھی کہہ لیں. تو اس لیے اس کا بھی نام ہوا. میں نے دیکھا کہ لیبر پارٹی نہ ہوتی تو جیل میں پرابلم بھی نہ ہوتا. تو مجھے بتائیں نا کہ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس وقت کوئی انسان سیاست میں خود ہی مشہور ہو سکتا ہے, یا تو اس کا کوئی انسان سیاست میں خود ہی مشہور ہو سکتا ہے. کہاں پہ ایسا ہوا ہے جب تک کہ وہ کسی ایسی بڑی پارٹی سے پہلے سے نہ ہو جس پارٹی کو پورا ملک جانتا ہو. ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنانا اور ان پارٹیوں کو سمجھنا کہ وہ پریشر گروپ سے آگے بڑھ سکیں گی, یہ پاسبل نہیں ہے. مطلب جن لوگوں کو سیاسی ہمارے جو ہے نا جو ہماری پارٹیوں کے چھوٹے چھوٹے گروپس کے جو لیڈرز ہیں, ان سے زیادہ جو ہے وہ مشہور ٹک ٹاکر ہیں یہاں پہ. اب ٹک ٹاکر اگر ان سے زیادہ مشہور ہیں تو وہ کیا کر لیں گے اس ملک کے اندر, آپ سوچیں نا. خود خیال کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ پارٹی بنانا اور پھر ایسی پارٹی بنانا جو ملک بدل سکے, یہ خواب ہی رہ جاتا ہے پھر, تو مشکل کام ہے. نعمان نے کہا کہ لینن کی مثال دی کہ لینن نے آرگنائز کیا تھا پارٹی کو. اس نے نیٹ ورکنگ کا لفظ استعمال کیا جو کہ اچھا لفظ ہے, لیکن اصل میں آرگنائزیشن لفظ ہے. اصل لفظ ہے جو کہ آرگنائزیشن کی تعمیر. تو لینن نے جو ایک منظم جماعت بنائی تھی وہ آرگنائزڈ پارٹی تھی. تو یہ بالکل سمجھ لیں کہ ہم بھی ایک ایسی ہی جماعت بنا رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر سے ایک دفعہ لیڈرشپ پیدا تو ہونی شروع ہو, اس کے بعد ہم لیڈرز کو باقاعدہ یہ بھی بتائیں گے. ہمارا جو بنیادی لٹریچر ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہم ایک نظریاتی پارٹی ہیں, خالصتاً نظریاتی پارٹی ہیں. تو نظریاتی پارٹیاں جو خالصتاً ہوتی ہیں ان کی تنظیم سازی بھی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے 5 مختلف لیڈرشپ کے مراحل ہیں, جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ان مراحل میں اس وقت کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. وہ لیڈرشپ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو لیڈرشپ وہ ہے نا کہ جو آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ الیکشن لڑ لیں, تو آپ لیڈر ہیں ہمارے اس علاقے کے, آپ الیکشن لڑ کے جیت جائیں تو بڑا اچھا ہے. ہماری پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں تو بن جائیں گے خود ہی, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن جو آپ پارٹی کی لیڈر پہ ہو سکتا ہے پھر بھی نہ ہو. پارٹی کا لیڈر ہونے کے لیے آپ کو باقاعدہ مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. اور وہ پارٹی کے لیڈر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 4 چیزوں پہ بنتے ہیں. علم سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے علم ہے. اس کے بعد اگر میں ان 4 چیزوں کو اس حوالے سے اب کروں کہ کیسے میں ترتیب دوں گا, تو علم ہے سب سے پہلے. علم نہیں رکھتے پارٹی کے نظریات کا, دنیا کی ہسٹری کا اور بہت ساری چیزوں کا, تو آپ پارٹی کی لیڈر نہیں بن سکیں گے بڑے. آپ اپنے علاقے کے بھی بن سکتے ہیں, آپ پارلیمنٹ تک میں بھی جا سکتے ہیں, آپ MNA MBA بھی بن سکتے ہیں پارٹی کی طرف سے. لیکن جو پارٹی کے فیصلے ہیں ان میں آپ کی وہ نہیں ہوگی, انپٹ نہیں ہوگی آپ کی. تو وہ اس میں ہمارے میرا خیال ہے وہ لٹریچر آج اگر ہمارے پاس نیچے سے پڑا ہوا ہے, اگر وہ لوگوں کو دے دیا جائے تو پتہ چل جائے گا. اس میں ہمارا سب سے پہلے میرا خیال ہے مہربان ہے شاید, نہیں سوری, ہمارے 4 وہ مختلف ہیں, آخر میں وہ رہنما ہے. ہاں وہ آج دے دیجئے مجھے, پیچھے نہ کر دوں چیزوں کو. 5 لیولز ہیں اس کے. ممبر سے سٹارٹ کرتے ہیں, ممبر سے آگے 4 لیول اور ہیں. تو تنظیم ہماری سب سے امپورٹنٹ ہے پارٹی کی. پارٹی تنظیم کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. دنیا میں کہیں پارٹی تنظیم کے بغیر نہیں چلتی. تو اس لیے یہ تو ہو گیا ایک سوال. دوسرا ہے بلال نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ کیسے کیا جائے جبکہ ہمیں روکا جا رہا ہے. دیکھو ایشو یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ ایک ایسا جنگل ہے جس کے اندر آپ جب گھستے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ادھر بڑے جنگلی جانور ہیں. میں انسانوں کو نہیں کہہ رہا, میں نے اس لیے جنگل کی مثال دی ہے. لیکن چونکہ مثال جو ہے وہ دینے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ جب آپ جنگل میں گھسیں گے تو آپ کو جنگلی جانور ملیں گے اور ہر قسم کا جنگلی جانور ملے گا. تو سیاست میں پرابلم یہ ہے کہ جنگلی جانور کا علاج ہوتا ہے بندوق. سیاست میں بندوق تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سیاست میں جانور تو نہیں ہوتے, انسان ہوتے ہیں. تو وہ حملہ آور لیکن وہ جانوروں کی طرح ہی ہوتے ہیں. آپ پہ وہ باقاعدہ جانوروں کی طرح آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے, اپنی پارٹیوں کی بات کرنے کے لیے. تو ان کا علاج ہمارے پاس ظاہری بات ہے, ہم تو وائلنٹ لوگ نہیں ہیں, ہم فیشسٹ بھی نہیں ہیں. تو ان کا علاج صرف ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ ہم ان کو اپنی زبان میں سخت الفاظ میں جواب بھی دیں, گالم گلوچ نہ کریں. وہ جتنی مرضی گالم گلوچ کریں ان کو کرنے دیں, وہ اپنا ظرف دکھا رہے ہیں, آپ اپنا ظرف دکھائیں. اگر وہ آپ کو کسی کی ماں بہن کو گالی نکالتے ہیں, آپ ان کو آپ بڑے بےغیرت ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ان کو وہ ہیں ہی بےغیرت. وہ ماں بہن کی گالی نکالنے والے لوگ تو اپنی ماں بہن کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں,
تو مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے جو ان کے گھر میں بیٹھی ہیں خواتین, کہ جن کو احساس ہی نہیں ہے, عزت ہی نہیں کر سکتے کسی کی خواتین کا, تو وہ اپنی کا کیا کرتے ہوں گے. وہ تو ٹائم آئے گا تو اپنی خواتین کے ساتھ کیا کریں گے آپ خود ہی سوچ لیجئے. جب وہ کسی کی خواتین کو کمزور سمجھ کے اور مظلوم سمجھ کے یا کچھ بھی سمجھ کے جی گھر میں بیٹھی ہیں, انہوں نے میرا کیا کرنا ہے, میری تو بندہ بڑی جان ہے, تو اب گالی نکالتے ہیں تو آپ اپنا ضرب دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو ان کو اس طرح جواب دیں اور بالکل سخت جواب دیں ان کو, لیکن دوسرا یہ بھی کریں کہ اپنا سوشل میڈیا اسٹرانگ کریں. اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ورک شاپ بھی ہونی ہے, وہ آپ اٹینڈ کریں, ہر صورت میں کریں. اور ہم جو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم بڑے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی کام میں کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ تو وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. کبھی یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ میں نے غصے میں کوئی کام کیا. میں غصہ نہیں کرتا, میں بالکل غصے میں نہیں آتا. میں اونچی آواز میں بھی بولوں تو غصے میں نہیں ہوتا. میں نے زندگی میں یہ تربیت کی ہے اپنی. میں لاجیکل بات پہ وہ انٹینس ہو سکتا ہوں لیکن غصہ نہیں کرتا. غصہ تو فضول چیز ہوتی ہے. غصہ کرنے کا مطلب ہے کہ انسان ہار مان گیا. میں غصہ نہیں کرتا, میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ یہ ہیں, اور بڑے طریقے سے بتا رہا ہوتا ہوں. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جی میں کسی کے خلاف نفرت سے بات کر رہا ہوں. میں نفرت بھی کسی سے نہیں کرتا, اور آپ بھی نہ کریں. نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں کہ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ آپ منظم جس طرح اپنے آپ کو کرنا ہے اس کا ورک شاپ آج اٹینڈ ہر صورت میں کیجیے. اور ساتھ یہ بات بلال کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے بغیر آپ کا بڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے ہماری پارٹی بھی ہیڈ آفس سے سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے اس وقت آگے بڑھنے کے لیے. بلال آپ کا آنسر ہو گیا ہے سوال؟ اچھا, اور تو کوئی بات نہیں تھی نا اس کے علاوہ؟ وہ پوائنٹ بتائیے. ہاں وہ بالکل بنتا ہے, یہ بالکل اچھی بات کی ہے. اگر آپ میں سے کوئی ٹک ٹاکر بن جائے, یا چلے چھوڑیں, اتنے بڑے بڑے لڑکے لڑکیاں ٹک ٹاکر ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں برابری پارٹی میں آئیں, سیاست کریں, سیاسی لیڈر بنیں. تو آپ کو پھر بھی پارٹی کا نام چاہیے ہوگا, آپ پارٹی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کا جو تاثر ہے نا ابھی تک عوام میں وہ یہی ہے کہ شغل میرا کرنے والا. آپ پارٹی بنائیں گے لوگ شروع میں ہنسیں گے اور وہ شاید آپ کو سیریسلی لیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک ویٹ ہوتا ہے. ایون جب میں نے گانے گاتا تھا نا تو میرے گانے کس قسم کے تھے یہ بھی میرے آگے آئیں گے. سیاست میں اسی لیے ایسے گانے نہیں گائے لائف میں کبھی. میں نے سیاست کرنی تھی تو مجھے پتا تھا مجھے کس طرح کی موسیقی کرنی ہے. ملک کے لیے کی ہے, خدا کا بھی نام لیا ہے اس کے علاوہ, کیونکہ خدا تو تمام انسانوں کا ہے نا, رب جو ہے اس کا نام لیا ہے. پھر میں نے اسپریچویلٹی کی بات کی ہے. پھر اس کے علاوہ میں نے بہت سوشل سبجیکٹس پہ گایا ہے. پھر جب میں نے محبتی گانے بنائے ہیں تو بےہودگی نہیں کی ہے, واہیات پر نہیں کیا ہے. کوئی میرا گانا اٹھا لیجیے آپ کو نہیں ملے گا. چھچوری باتیں نہیں کی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں. تو میں ان کو کہوں گا کہ وہ چاہے جو مرضی کرتے رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پارٹی میں آئیں, پارٹی جوائن کریں, سیاست کریں, اس ملک کو بدلیں. تمام ٹک ٹاکر سے میں کہوں گا, لڑکے لڑکیوں سے, برابری پارٹی کو جوائن کریں. کسی اور پارٹی نے تو آپ کو سوائے آپ کا شوگر لگانے کے لیے کچھ نہیں کرنا. ہم تو آپ کو لیڈر بنا دیں گے, کیونکہ وہ تو آپ کو کچھ سمجھیں گے نہیں. وہ کہیں گے آ گیا جی, یہ پتہ نہیں کیا کیا آپ کو الفاظ بولیں گے. آپ کو وہ میم اور کاف اور دال اور اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں نا, ان سے جو بنتے ہیں لفظ, وہ بہت سارے آپ کو بولے جائیں گے, تو آپ کو سننے بھی پڑیں گے. تو لیکن اس پارٹی میں آپ لیڈر بن سکتے ہیں. تو بلال کہنا کہ چاہ رہا تھا کہ آپ سب لوگ بھی اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ جس طرح اس کے علاوہ بھی, سیاست کے علاوہ کر سکتے ہیں پاپولر, تو آپ کریں. اپنے پلیٹ فارمز بنائیں. یوٹیوب پہ کوئی بات کام شروع کر دیں, لوگوں کو کچھ بتانا شروع کر دیں. جیسے اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے, آپ اپنے ہنر کے بارے میں بتانا شروع کر دیں, سیاست کے علاوہ وغیرہ. تو یہ کریں آپ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کریں. کیونکہ سوشل میڈیا جنگل تو ہے اور اس کے اندر جا کے آپ کو نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر ظاہری بات ہے جنگل کے اندر جو اس کے اپنے فائدے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو آپ اس کے اندر اپنے لیے بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں. شکاری اٹھاتے ہیں جب وہ جنگل میں گھستے ہیں, گھسنا تو ضروری ہوتا ہے پھر. تو اس لیے آپ یہ کام کریں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سیاست کرنے کا بھی فائدہ ہوگا اور شخصیات کے طور پہ آپ ابھریں گے تو پارٹی کو بھی آپ کی ضرورت پڑے گی. پارٹی نمایاں لوگوں کو ویٹ دے گی, لیکن اس کے ساتھ ان کو علم, دلیری اور منظم کرنا اور درد مندی ہونا وہ اس کے ساتھ لازم ہوگا. صرف
नुमाया होने से पार्टी में आप लीडर नहीं बन सकते। अच्छा, अब तीसरा है कि अरसलान ने कहा कि आप सोशलिज्म और कम्युनिज्म के हवाले से बहुत से मामलात हैं जो लोग समझते नहीं हैं, तो मैं आज वाज़ेह तौर पे उनको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बात वो समझ लें पाकिस्तानी सारे मेरी आज। सोशलिज्म का मतलब क्या है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, जो सिंपल एक इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा बहुत सारी और डेफिनेशन भी हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म का भी जो आपस में जो फ़र्क है इबारत से वाज़ेह हो जाता है। तो सोशलिज्म का ताल्लुक इससे बिल्कुल नहीं है कि आप मज़हब आपका कौन सा है, फ़िरका कौन सा है। सोशलिज्म तमाम चीज़ों की इज़्ज़त करता है। एक्चुअली कैपिटलिज्म नहीं करता। कैपिटलिज्म इन चीज़ों की इज़्ज़त नहीं करता, सिर्फ झूठ बोलता है। हम तो करते हैं। तो सोशलिज्म का मतलब जो है, जो मैंने आपको बताया है, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अभी आपको बड़ी हैरानी होगी, आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 3 है, हमारा दस्तूर, पाकिस्तान का दस्तूर, किसी और मुल्क का नहीं, हमारा, उसका आर्टिकल 3 यही है जो मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, वो हमारे मंशूर में लिखा हुआ है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, यानी हर एक से उतना काम लिया जाए जितनी वो अहलियत रखता है और उसको उतना मुआवजा दिया जाए जितना वो काम करता है। मैं फिर आपको बताता हूँ कि हर एक से उतना काम लिया जाए रियासत और मुल्क चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, मुआशरा चलाने के लिए, कि जिसकी वो अहलियत रखता है, और उसको उतना मुआवजा दिया जाए उसके बदले में जितना वो काम करता है। तो ये तो हमारे दस्तूर में लिखा है। तो पाकिस्तान तो है ही सोशलिस्ट मुल्क भाई पहले से। किसी ने चेंज करना है तो कर ले, फिर आर्टिकल 3 चेंज करो पहले। हम तो आर्टिकल 3 को नाफिज कर रहे हैं, वो तो मौजूद है, नाफिज तो ये नहीं होने दे रहे। आप समझ रहे हैं, उल्टी बात है। पाकिस्तान एक सोशलिस्ट मुल्क है हमारे दस्तूर के मुताबिक, और अगर उसमें कोई किसी मज़हब की कोई शिकें हैं तो उससे भी सोशलिज्म को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मज़हब का सोशलिज्म के साथ क्लैश ही नहीं है। हम तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करते हैं। मैं एक पक्का मुसलमान हूँ। हमारे पास यहीं पर अभी एक डेविस थे, उन्होंने भी कहा कि मैं पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, और वो माइनॉरिटी से थे, वो क्रिश्चियन थे। तो वो पाकिस्तानी भी हैं और उनके मज़हब की हम इज़्ज़त करते हैं। वो एक पक्के क्रिश्चियन होंगे, ये उनका मसला है और खुदा का है। हमारे ऑफिस में एक साहब हैं जो काम करते हैं, जो जॉन, जो क्रिश्चियन है, ये उनका मज़हब है, उनका मसला है ये। हाँ, अगर वो अपना मज़हब हमारे सामने डिबेट में लेके आएंगे तो हम उनसे कहेंगे यार ऐसे ना करो भाई, और ना वो लेके आते हैं ना हम लेके आते हैं। हमारी पार्टी में तबकाती बुनियादों में बात होती है। तो इसलिए सोशलिज्म जो है वो तो मौजूद है पहले से। अब रह गई ये बात कि सोशलिज्म को किस चीज़ के साथ इक्वेट किया गया इस मुल्क के अंदर से। तो मैं आपको बता दूं, बबांगे दोहल जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सोशलिज्म का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है एथीज़म के साथ, दहरियत के साथ। ये सबसे बड़ा झूठ है जो सोशलिस्टों के ख़िलाफ़ घड़ा गया है इस मुल्क के अंदर। सोशलिज्म का ताल्लुक एक ऐसा तबकाती समाज है, उसको बर्बाद करके, ख़त्म करके एक गैर तबकाती समाज की तामीर करना है। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। उसके उस गैर तबकाती समाज में जिसका जो मर्ज़ी मज़हब हो, उससे सोशलिज्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सोशलिज्म की एज अ फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़े के तौर पे और आइडियोलॉजी यानी नज़रिए के तौर पे, उसके अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हों और या एक ख़ास मज़हब के साथ हों और बाकियों के ख़िलाफ़ हों, ऐसा नहीं है। तो दूसरे सोशलिज्मों के ख़िलाफ़ ये कहा गया कि ये तो जी बहुत ही, ये कल्चर को नहीं मानते, सकाफ़त को। ये बहुत बड़ा झूठ है। हम सकाफ़त की इज़्ज़त करते हैं और हम सकाफ़त के साथ चलते हैं। जिन सोशलिस्टों ने ये नहीं किया, हम उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं उनके कामों के, उनके अमल उनके साथ थे। हम सकाफ़त की इज़्ज़त करते हैं। अगर एक औरत बुर्का लेती है हम उसकी भी इज़्ज़त करते हैं, एक दुपट्टा लेती है उसकी भी इज़्ज़त करते हैं, एक कोट पहनती है उसकी भी इज़्ज़त करते हैं। दुपट्टे के बगैर वो समझती है कि वो ठीक लग रही है, हम उसकी भी इज़्ज़त करते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो क्या बाकियों को भी ऐसा नहीं है? क्या मुल्क में ऐसा नहीं है? मुल्क में ऐसा ही है भाई। तो फिर तो आप सारे हमारी तरह ही है ना, इसमें तो हमारा कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ये बात भी झूठ है कि हम सकाफ़त के मामले में कोई ज़्यादा आज़ाद ख्याल हैं। मेरी बेगम साहबा जो है, उन्होंने आज तक कोई शिरकत नहीं की किसी सियासी उसमें जलसे में या कहीं पे, क्योंकि उनका दिल नहीं करता, उनकी तबीयत नहीं है सियासत वाली, तो मैं उनको नहीं लेके आता इसमें।
وہ آئیں گی, وہ آنا چاہیں گی تو وہ فوراً آ جائیں گی. تو ہمارا تو یہی رویہ ہے عورتوں کے حوالے سے. اگر کوئی گھر بیٹھنا چاہتی ہے وہ گھر بیٹھے, کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو 100 دفعہ آ کے کام کرے. بلکہ ہمیں چاہیے ایسی خواتین جو سیاست میں زیادہ سے زیادہ ہیں, ان کی طبیعت سیاست والی ہونی چاہیے. البتہ سیاست میں بہت آپ کو جان فشانی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, مردوں کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے آپ کو برابری کی سطح پہ اگر موقع دیا جائے گا جو ہماری پارٹی صرف دے سکتی ہے اور کوئی پارٹی نہیں دے سکتی, تو کیونکہ ہم تو برابری کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم تو مرد اور عورت کو بھی ایک طرح سمجھیں گے, اس کی اہلیت کے اوپر دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے کیا کرتی ہے. تو وہ اس کے لیے یہ پارٹی بڑی اچھی پارٹی ہے, اور کام کریں یہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایسا کبھی معاملہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا ہماری پارٹی کے اندر. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشلسٹوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ریاست کے خلاف ہیں. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے, اور ریاست تو ہماری ہے. یہ عمران خان کہتا ہے ملک میرا ہے, اور بھائی تیرا کیسے ہے, اور تو ارب پتی آدمی ہے, تیرا کیا تعلق ہے اس ملک سے؟ اس ملک میں زیادہ تر لوگ غریب ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, تیرا کہاں سے ملک ہو گیا؟ لیکن یہ ہمارا تو ملک ہے, کیونکہ ہم اس ملک کے 24 کروڑ لوگ ہیں, یہ ہمارا ملک ہے. تو ہماری بھی فوج ہی ہے, ہماری ہی ریاست ہے, عمران کی نہیں ہے. عمران نے نمک حرامی کی ہے اپنے مالکوں کے ساتھ. عمران نے پہلے اپنے مالکوں کی فوج کی فوڈ پالش کی ہے, میں نے نہیں کی ہے, میں نے آج تک نہیں کی ہے, نہ کبھی کروں گا. سارے جرنیل میرے واقف ہیں, میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھا سیاسی طور پہ, کبھی ویسے کبھی ملے ہوں تو ملیں. ابھی تو بہت عرصہ ہو گیا ہے کبھی کسی شکل بھی نہیں دیکھی, لیکن میں ان کو ایز پاکستانی ان سے عزت کا تعلق رکھتا ہوں. وہ میرے پاکستان کے لوگ ہیں, ادارے چلاتے ہیں ہمارے. اب وہ ادارے کون ٹھیک کرے گا؟ ہم کریں گے, جب ہم آئیں گے ہم ہی کریں گے, لیکن اس کے لیے یہ شرط ہوگی کہ ہم نے پہلے ان کے بوٹ پالش نہیں کیے. اگر ہم آئیں گے حکومت میں, ریاست چلائیں گے اور اداروں کو ٹھیک کریں گے, تو ادارے ہمیں کیسے کچھ کہیں گے؟ ہم تو ان کے بوٹ پالش ہی نہیں ہیں. لیکن یہ تو ان کے اپنے مالکوں کی بوٹ پالش کر کے آیا تھا عمران خان, تو یہ کیسے کہتا ہے کہ فوج میری ہے؟ تو نے فوج کے خلاف جو کچھ کیا ہے, یہ جنگ میں پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان نے کیا 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 ہے, اور اس کے سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے. انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ, ہماری عوام کے ساتھ, ہمارے پورے نظام کے ساتھ غداری کی ہے. ان لوگوں نے گندگی پھیلائی ہے, غلاظت پھیلائی ہے اپنی, جو پہلے وہ ہم میرے جیسے ایک ایماندار اور مخلص لوگوں کے ساتھ کے خلاف گالم گلوچ کرتے تھے, اس دفعہ انہوں نے پورے ملک کے خلاف کی ہے. وہ چاہتے تھے کہ انڈیا جیت جائے کسی طریقے سے جنگ, تاکہ عمران خان باہر آئے. وہ عمران خان کی ایسی کی تیزی, عمران کیا ہے ہمارے لیے؟ میں اس کو 2% کا آدمی نہیں سمجھتا جو اس نے حرکتیں کی ہیں زندگی میں. تو اس لیے وہ اندر ہے تو بہتر ہے, جب تک معافی نہیں مانگتا اپنے مالکوں سے. وہ اپنے مالکوں سے معافی مانگے گا تو باہر آئے گا تو آ کے بدتمیزی, بدلحاظی اور یہ جو حرکتیں کرتا ہے یہ فساد انگیز, انتشار انگیز نہیں کرے گا. گارنٹی ہوگی کہ نہیں کرے گا. معافی مانگ کے آئے گا تو گارنٹی ہوگی نا. اگر معافی مانگے بغیر باہر آ گیا تو باہر آ کے پھر فساد کرے گا, تو سیاست خراب کرے گا, ہماری جیسی پارٹیوں کو بڑا ہونے سے روکے گا. ہمیں کیا فائدہ عمران کے باہر آنے کا؟ ہم چاہتے ہیں وہ باہر آئے, لیکن معافی مانگ کے آئے, اپنے مالکوں سے معافی مانگے جن کے بوٹ پالش کیے تھے اس نے, اور فوراً معافی مل بھی جائے گی اس کو, یا اگر نہیں ملے گی تو چلے تھوڑے عرصے کے بعد مل جائے گی. تو بالکل یہ تینوں باتیں غلط ہیں. نہ سوشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ مذہب کے خلاف ہیں یا فرقے کے خلاف ہیں یا کسی بھی ایسی چیز کے خلاف ہیں, بلکہ وہ خود بھی مذہبی ہوتے ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. زیادہ تر سوشلسٹ جو ہے ان کا کوئی کسی نہ کسی مذہب سے تعلق ہوتا ہے, اور ان میں سے کچھ دہریے بھی ہوتے ہیں, تو وہ تو سرمایہ داری میں بھی دہریے ہوتے ہیں. سرمایہ داری نظام میں کیا دہریے نہیں ہوتے؟ آپ کے بہت سارے بیوروکریٹس جو ہیں ان میں دہریے ہوں گے لوگ, آپ کو بتائیں گے بھی نہیں. تو ہمارا کیا تعلق ہے؟ کوئی خدا کو نہیں مانتا, خدا خود ہی دیکھ لے گا اس کو. یہ تو خدا کا اس کا معاملہ ہے نا, خدا نے دیکھنا ہے, میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو اس لیے یہ بات کہنا بالکل غلط ہے سوشلسٹوں کے بارے میں. دوسرا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم کلچر کے خلاف ہیں, ہم کلچر کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بلکہ لبرلزم کو ایک خاص حد تک لے کے چلتے ہیں. ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں, نہ ہم مادر پدر آزادی چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے سوشلسٹ جو ہم ایک سٹرگل کرنا چاہتے ہیں, جد و جہد, اس کے راہ میں یہ رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آزاد ہونے کی کوشش کریں یا دکھائیں لوگوں کو, تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ لوگوں کے اپنے اپنے ماحول ہوتے ہیں. کسی کا اپنا ماحول ہے, کسی کا اپنا ماحول ہے. وہ کیوں جڑے گا آپ ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کے اقدار, جو کہ آپ کی تہذیب اس کے مخالف ہے, یا اس کو پسند نہیں کرتا, یا اس کے خلاف بات کرتا ہے؟ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو یہ بات غلط ہے کہ سوشلسٹ ایسے ہوتے ہیں, بالکل نہیں ہوتے. بلکہ سرمایہ داری نظام میں لوگ ایسے ہوتے ہیں.
زیادہ تر جو لبرل ہیں لبرل وہ زیادہ تر سرمایہ داری کے حامی ہیں, وہ اس کے محافظ بھی ہیں, سوشلسٹ نہیں ہیں. سرمایہ داری کے محافظ لبرلز ہیں, ہم نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے آپ. جو سوشو کلچرلی لبرل ہونا میں کہہ رہا ہوں, سوشو کلچرلی جو لبرل لوگ ہوتے ہیں, جو مادر پدر آزاد ہوتے ہیں یا بہت زیادہ آزاد خیال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے سے آگے نکل کے, تو وہ زیادہ تر سرمایہ داری کے محافظ آپ کو ملیں گے اور اس کے حمایتی ملیں گے. سوشلسٹوں کے نہیں, سوشلزم کے نہیں ملیں گے. سوشلزم والے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں, ویسے دیکھتے نہیں کرتے ہیں چوری حرکتیں. اور تیسری بات یہ بھی غلط ہے, پھر میں کہوں گا کہ ہم کسی ریاست کے ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ہم ریاست کے خلاف بھی نہیں ہیں. ریاست ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, تمام ادارے ہمارے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میرا ایک مسئلہ ہوا تھا لیسکو کے ساتھ, تو لیسکو کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لیسکو بھی میرا ہے, سب ادارے میرے ہیں, سب ادارے ہمارے ہیں. تو اس لیے ایک بات تو یہ طے کر لیں کہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ اس کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں, تو میں نے بتا دیا آج. کمیونزم جو ہے وہ کبھی آیا ہی نہیں دنیا میں, کبھی نہیں آیا. اس کے ساتھ یہ برا لفظ سمجھا جاتا ہے کمیونسٹ کیا ہوتے ہیں. بھائی کمیونزم تو ہے ہی نہیں, آیا ہی نہیں دنیا میں, تو کمیونسٹ بھی کوئی نہیں ہے. نظریاتی طور پہ تو ہو سکتا ہے, اصل میں کبھی نہیں آیا اور نہ ہے کوئی کمیونسٹ. کمیونسٹ ایکچولی وہ نہیں ہوتا جو یہ کرنا چاہتا ہے, صرف وہ ہوتا ہے جو اس نظام میں سانس بھی تو لے رہا ہو نا, اس سماج میں. وہ سماج ہی نہیں بنا. سوشلسٹ کہنا ٹھیک ہے, کمیونسٹ کہنا اپنے آپ کو میرا خیال ہے بیوقوفی ہے. میں تو جاہلیت سمجھتا ہوں, کیونکہ کمیونزم بھی آیا ہی نہیں. اب کمیونزم ہے کیا بتانا ضروری ہے. کمیونزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا سوشلزم کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک, یعنی ہر ایک سے اس کی اہلیت کی بنیاد پہ کام لیا جائے اور کام کی بنیاد پہ اس کا معاوضہ ہو. کمیونزم اس سے اگلی سٹیج ہے لاسٹ, اور وہ سٹیج ہے جہاں پہ دنیا پوری جو ہے اس میں صرف اور صرف امن, محبت اور پیار ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ آپس کی سودے بازی ختم ہو جاتی ہے. انسانوں کے رشتے صرف اور صرف پیار کے اوپر تعمیر ہوتے ہیں. یہاں پہ تو شادیاں تک جو ہے وہ سودے بازی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پہ کیا رشتے بننے, ماں باپ کے بچوں کے ساتھ رشتے بھی جو ہیں وہ سودے بازی پہ ہوتے ہیں. اگر کوئی کماؤ پوت ہو, چاہے وہ دنیا کا سب سے گندا آدمی ہو, تو وہ اچھا سمجھا جاتا ہے گھر میں, اور جو گھر میں کما کے نہیں لاتا وہ برا سمجھا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو رشتے جو ہیں وہ تو سرمایہ داری نظام میں ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی. سوشلزم میں بھی کچھ حد تک, جب تک کمیونزم کی سٹیج پہ نہیں جائیں گے, تھوڑا بہت آپ کو ایسا ملے گا. لیکن کمیونزم کا مطلب یہ ہے, اب یہ غور سے سنیے, فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. اور میں مارکس کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ بابا جی آپ نے ایک کام جو ہے نا وہ میں اس کو آج کہنا چاہوں گا کہ یہ ضرور کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ہر معاشرے کا اپنا وہ ہوتا ہے, تقاضا ہوتا ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہر ورک. اس میں عورت بھی اتنی ہی شامل ہے جتنا بندہ ہے. تو ہز نہیں ہے, ہر بھی ہے. تو کہا مارکس نہیں ہے, میں نے ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو گیا یار اسلام, کیسی باتیں آپ کرتے ہو یار, یہ تو بھول کے بھی نہ کہوں, بتاؤں گا کبھی کہ وہ کیا آدمی تھا. کیسی بات آپ کر رہے ہو. اچھا, تو کمیونزم کا مطلب کیا ہے؟ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ, یا ہر نیڈ. اس کا مطلب سمپل ہے, آپ کو جو چاہیے آپ کو مل جائے گا, فراوانی ہوگی, ہر چیز اتنی فراوانی کی مقدار میں موجود ہوگی کہ آپ کو جو چاہیے آپ کو مل جائے گا. گریڈ ختم ہو جائے گی, سٹور کرنا ختم ہو جائے گا, جمع کرنا ختم ہو جائے گا, لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی. سٹور بھرے ہوں گے, کوئی جائے گا ہی نہیں. ہمارے ایون ملک میں آپ کو آپ کے ماں باپ اور آپ کے دادا دادی نانا نانی بتائیں گے کہ ایسا ٹائم تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو تالے نہیں لگاتے تھے, کیونکہ ایک عام طور پہ ایک ہوتی تھی خوشحالی, مطلب لوگ بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے تو کم از کم چوری کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ کم از کم ان کے گھر چلتا تھا, تعلیم مل جاتی تھی, علاج ہو جاتا تھا, تو وہ گھروں کو تالے نہیں لگاتے تھے. اور گاؤں میں تو بالکل نہیں لگاتے تھے, شہروں میں بھی نہیں لگاتے تھے. میرے والد صاحب خود کہتے تھے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا, یار جواد, اس ملک کے اندر جتنے زیادہ تالے لگتے جائیں گے, جتنے زیادہ دروازے بنتے جائیں گے لاک ان گھروں میں, اور جتنے زیادہ گیٹ اسٹیل کے لگتے جائیں گے, اس سے ثابت ہوتا جائے گا یہ ملک غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اب لوگ آپ کی چیزیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہتھیانے کے چکر میں تو آپ لاک کرتے ہیں اس کو. تو
कम्युनिज्म में ज़रूरत नहीं होती किसी को कुछ भी लेने की, क्योंकि उसको मिल जाता है जो चाहिए होता है, फरावानी होती है। आज भी कम्युनिज्म आने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं, लवाज़मात मौजूद हैं। अगर उसको कोई नहीं आने दे रहा तो बल्कि उससे पहले की स्टेज को, सोशलिज्म को, तो वो सरमायादारी निज़ाम है और सरमायादार है। अदरवाइज़ इस मुल्क के अंदर, जो इस दुनिया के अंदर जो ज़राए पैदावार हैं जिनको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जो टूल्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनको हम आलाते पैदावार कहते हैं, और फिर जो प्रोडक्शन है जिसको हम पैदावार कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि हर इंसान को एक चीज़ कई दफ़ा मिल सकती है जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो ये है इस वक्त दुनिया का हाल कि पैदावार इतनी ज़्यादा है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रही। तो ये कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा जुल्म है इस दुनिया के साथ, कि यहाँ पे बिल गेट्स है, यहाँ पे जेफ बेजोस है, यहाँ पे एलॉन मस्क है, जिनके पास $200 बिलियन से ऊपर अब कई लोग जा रहे हैं। $200 बिलियन का मतलब पता क्या है? $1 बिलियन का मतलब होता है 3 खरब रुपया पाकिस्तानी। तो आप सोचें, हम अब हम $100 बिलियन की बात करें, फिर हम 200 की बात करें और 200 से भी आगे चले गए। अब तो एक आदमी के पास इतना पैसा होना जुल्म नहीं है तो और क्या है? वो क्या उसने ऐसा कर दिया था उसके पास इतना पैसा है, और क्या एक आम आदमी ने नहीं किया तो उसके पास इतना पैसा नहीं है? क्या ऐसा कोई काम इंसान दुनिया में कर सकता है कि जिसके पास इतना पैसा आ जाए, जबकि ये सारा पैसा जो है आखिरकार अगर आप इसकी थ्योरी में जाएंगे तो ये गरीब लोग पैदा कर रहे हैं, आम लोग पैदा कर रहे हैं, अपने काम से पैदा कर रहे हैं। ये असल जो इसकी थ्योरी है वो ये है, आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये बात समझ लेना कि जब हम किसी से उसकी अहलियत के मुताबिक काम लेंगे और उसके मुकाबले में उसको वो चीज़ देंगे जो उसको चाहिए, तो ये कहने की भी जरूरत नहीं रहेगी। हम सिर्फ ये कहेंगे, पहला फिक्रा काफ़ी होगा कि हम हर एक से उसकी अहलियत के मुताबिक काम लेंगे, वो खुद ही करेगा। और अगला जुमला तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि इतनी वाफिर मिकदार में हर चीज़ मौजूद है कि वो कुछ भी ले सकता है, तो उसको ज़रूरत नहीं है महरूम होने की इसके अलावा इसके बाद। तो इसलिए ये बातें दो तो मैंने पहले आपको बता दी कि ये ज़रूरी है लोगों को समझना कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या है। इनका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, जिस तरह सरमायादारी का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इनका तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ है उसी तरह जिस तरह सरमायादारी का ताल्लुक़ है। इनका तमाम कौमों से वही ताल्लुक़ है, सोशलिस्टों कम्युनिस्टों का, जो कि सरमायादार लोगों का ताल्लुक़ है, सरमायादारी का ताल्लुक़ है जिसमें आप रहते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, ये झूठ बताया गया है कि हमारा फ़र्क है। अब मैं आता हूँ चौथे सवाल पे, क्योंकि आज ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कभी की नहीं है। ये क्या है बोला? अच्छा, ये हामिद ने बोला है मेरे ख्याल में। कायद आज़म बड़े आदमी थे, अपने काम के बड़े आदमी थे, बहुत बड़े वकील थे, काबिल वकील थे, और उन्होंने पार्टीशन जो है वो उसमें यह मुल्क बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, और वो एक ज़हीन आदमी थे। उनके अलकाबात बहुत सारे हैं। कायद आज़म ने 11 अगस्त 1947 में तकरीर की थी, इसमें उन्होंने कहा था कि दे विल कम अ टाइम व्हेन हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस बट इन द पॉलिटिकल सेंस। इसका मतलब ये है, लोग आमतौर पर सिर्फ पहली वाली बताते हैं, ये जान के बताते हैं। वो कहते हैं कि आप आज़ाद हैं अपने मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजों में जाने के लिए, लेकिन उससे अगली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोली है आपको, ये उसका अगला हिस्सा है। तो वो कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान नहीं रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे। एक्चुअली कायद आज़म जो थे ना, वो एक वकील थे, तो वो उनके अंदर एक ड्रामाई अंसर था उनकी बातों में, वो ड्रामेटिक्स पे बिलीव करते थे। तो ये ड्रामेटिक बात है। आप जब स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं कि दे विल कम अ टाइम व्हेन हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज, तो आप एकदम ऐसे हो जाते हैं कि है ये क्या टाइम आएगा? तो मैं तो उस टाइम को पसंद नहीं करता। तो आपने अगला जुमला फिर सुनना होता है, अगला जुमला फिर उसको ठीक कर देता है। तो कायद आज़म थिएटर के आदमी थे, आप समझें, वकील होने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुसलमान नहीं रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे, लेकिन मजहबी तौर पे नहीं, सियासी तौर पे। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं वही कायद आज़म ने कहा था। हम भी तो ये कह रहे हैं, भाई, जो आप जिनको बाबाए कौम कहते हैं, उन्होंने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब, मतलब उन्होंने होप की थी, उन्होंने दुआ की थी, उम्मीद जाहिर की थी कि जी एक ऐसा वक्त आए पाकिस्तान में जबकि मुसलमान ना रहे और हिंदू ना रहे, मजहबी तौर पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर। तो
آج میں نے جو تقریر کی ہے اس کو سن لیجیے گا، بعد میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاسی طور پہ ایک جیسے ہیں، برابری پارٹی کا مطلب ہی یہی ہے. اور امریکہ بھی ایسی، امریکہ میں بھی لوگ ایسے ہی رہتے ہیں. آپ کے بہت سے رشتہ دار امریکہ گئے ہوں گے، ان سے پوچھیں، کسی نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا کیا مذہب ہے، آپ کا کیا فرقہ ہے، آپ کا کیا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا آپ سے. ابھی اوباما جو تھا اس کا جو باپ تھا وہ مسلمان تھا، اور اوباما بلیک تھا، جو سلیوری کے اندر جن کی نسلیں رہی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے باوجود اس کو امریکہ کا صدر بنایا انہوں نے. تو امریکہ کے اندر کوئی اچھی چیزیں بھی ہیں، ویسے تو سرمایہ داری کا سرخیل ہے لیکن، اور ہم اس کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن چونکہ ان کے معاشرے میں کم از کم یہ چیز نہیں ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کا بیڑا غرق کریں، یہ کہہ کے کہ تمہاری ایسی کی تیسی صرف میرا مذہب چلے گا. تو وہاں نہیں ہے ایسا، یا صرف میری قوم چلے گی، یا صرف میرا صوبہ چلے گا. تو اس لیے قائد اعظم کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. باقی یہ کہ وہ سوشلسٹ تھے یا نہیں تھے، وہ کیا تھے، ان کے مختلف اقتباسات ہیں جو تھوڑے سے کنفیوز کر دیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ وہ بہت ڈر رہے تھے اپنے تئیں. تو وہ لڑائی جو لڑ رہے تھے اس وقت کی جو لڑائی تھی، جو بھی ان کو سمجھ آ رہی تھی وہ لڑ رہے تھے. تو اس کے اندر انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ انہوں نے سوشلزم کا نام بھی لیا اپنی تقریروں میں، اور کئی جگہ انہوں نے مذہب کے ساتھ بھی اس کو جوڑا کہ اسلامی سوشلزم کی بات بھی کی. تو ہم ہر جو بات محمد علی جناح نے کی ہے، ہم ہر بات سے اتفاق نہیں کرتے، ہم ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ، اور ہم ہر بات سے اختلاف بھی نہیں کرتے. میں نے جس طرح کہا کہ وہ بڑے آدمی تھے، ہم ان کو اسی طرح دیکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمیں ان پہ ضرورت بھی ہے. ان کا ایک تاریخ میں مقام ہے جو وہیں رہے گا ہمیشہ، ایک ملک کے بانی کے طور پہ. اب اگلا جو ہے اسٹیبلشمنٹ چائنا کمیونزم. آصف نے دیکھیں چین کی میں صرف بات کروں گا، باقی تم نے ایکسپلین کر دیا ہے کافی. ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ چین میں سوشلزم ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ چین میں کمیونزم ہے. کمیونزم تو آیا ہی نہیں کبھی دنیا میں. سوشلزم تو پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے رہا کچھ ملکوں میں، لیکن کمیونزم تو آیا ہی نہیں. لیکن چین سوشلسٹ ملک نہیں ہے. چین ایک میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک سرمایہ داری اور سوشلزم کو ملا کے ایک شکل ہے، اس کو مکسڈ اکانومی ہم کہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ چین کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے. لیکن چین ایک بڑا ملک ہے، ہمارا دوست ہے. ہماری پارٹی اگر حکومت میں آئے گی تو ہم چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھیں گے، اور چین کو ہم بھی سکھائیں گے، وہ بھی ہمیں سکھائے گا. سیکھنے سکھانے سے دنیا آگے چلتی ہے اور زندگی آگے چلتی ہے. بلال نے کہا کہ گروم نہیں ہوئی جو پارٹی، یار اس کی بڑی سمپل دو وجہ ہیں. وقاص نے کہا، نہیں بلال نے کہا تھا. اچھا انہوں نے کہا تھا. بات یہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ روکا جا رہا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہماری لڑائی کن سے ہے. ہماری لڑائی سب سے پہلے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران کے جھوٹے اور جعلی امیج کے ساتھ ہے. نیک اچھا امیج جو ہے وہ بہت گھٹیا آدمی ہے. میں اس کو نہ کہتا گھٹیا، اگر آپ اس کو بڑھیا نہ ثابت کر رہے ہوتے. سارا وقت بیٹھ کے پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے. خود بکواس کرتا ہے کہ جی مجھے تو خدا تیار کر رہا تھا. مطلب کوئی انتہا ہوتی ہے نا بے عقلی کی، جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ کہے جی مجھے تو خدا تیار کر رہا تھا. جو اس آدمی نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ، تو جب اس نے دیکھا اور اس کی پارٹی نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا بندہ کھڑا ہو رہا ہے جو ہمارے نظریے کے بالکل مخالف ہے، اور پارٹی بنا جائے گا، کیونکہ اس کو سب لوگ جانتے ہیں، کروڑوں لوگ جانتے ہیں، اور اس میں ہمت ہے کہ یہ کر سکتا ہے. اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے، ایکٹر سنگر کوئی کھلاڑی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوتی. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ عام لوگوں کی پارٹی بنانا، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو جنونی ہے تو وہ میرے خلاف ہو گئے. تو سب سے بڑی ہمیں جو سیاست میں سب سے زیادہ ہمارے خلاف جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور مسلسل لگے ہوئے ہیں اور فیشسٹ طریقوں سے لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ غلیظ سیاست کر رہے ہیں ہمارے خلاف گالم گلوچ کرتے ہیں، گندی فہودہ واہیات فحش یہ کرتے ہیں، ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، ہمارے بلاک کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں انفالو کرو، ہماری ریچ روکتے ہیں. یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کرتی ہے ہمارے ساتھ. تو ہم سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پہ جو ہم پھر بھی جان فشانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور پہنچا رہے ہیں اپنا پیغام، پھر بھی اگر اس وقت یہ نہ کر رہے ہوتے تو ہم اس سے میرے خیال میں 100 گنا زیادہ رفتار سے ہم چل رہے ہوتے. تو ہمیں یہ روک رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم بوٹ پالش نہیں ہیں اور نہ ہم نے کبھی بوٹ پالش کرنی ہے، تو اس لیے ریاست بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی کہ سیاست ڈرابی پارٹی بنانے میں ہم بھی مدد کریں. یہ ہم نے خود ہی بنانی ہے، ہم خود ہی بنائیں گے.
یہ پہلی پارٹی ہوگی جو خود بنے گی اپنے زور بازو پہ, اپنے لوگوں کے زور بازو پہ, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں بنے گی. اور اسی لیے ہمیں ادھر سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی اور نہ ہم مانگتے ہیں, نہ مانگنا چاہتے ہیں. ویسے ہمیں کوئی بھی سائلنٹلی کوئی بھی سپورٹ کرنا چاہے تو ہم تو حاضر ہیں. اگر کبھی بھی پی ڈی آئی کے لوگ ہمیں سپورٹ کرنا چاہے سوشل میڈیا پہ, ریاست کرنا چاہے, کوئی بھی کرنا چاہے, ہم حاضر ہیں. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ہمارے معاون بنے, لیکن ہم کسی کے بوٹ پالش نہیں کریں گے. اور تیسرا, ہمارے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کرتے جو یہ پی ڈی آئی کی غلیظ ٹیمیں کرتی ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چپ رہتے ہیں, وہ ہمارے بارے میں بات نہیں کرتے. وہ ہماری بات کریں گے تو ہماری بات آگے جائے گی. وہ چپ کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ہمیں, سائلنٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں جس کو. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ہمیں نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ چونکہ وہ چپ رہتے ہیں, ہمیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, تو ہم آگے بڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے, جو کہ اگر یہ نہ کر رہے ہوتے تو ہمیں 100 گنا زیادہ رفتار سے ہم اس وقت جا رہے ہوتے اور پارٹی 1 سال یا 2 سال کے اندر اندر کھڑی ہو چکی ہوتی. تو یہ ٹائم لگے گا, لیکن ہر مسافت جو ہے اس کے آگے منزل ہوتی ہے. تو منزل تو ہے ہی ہماری, پہنچنا تم نے ہے ہی. تھوڑا سا دیر لگ جائے گی تو کیا فرق پڑے گا, بلکہ اور زیادہ منظم اور مستحکم اور قوت کے ساتھ ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے. اچھی بات ہے. اب میں سلطان صاحب اگر آپ یہ سوال کر لیں بعد میں بتائیے. جیسے عمران خان کی بات آپ کر رہے تھے کہ اگر وہ اس کو معافی دے تو معاف کر دے تو وہ معاف کر دیا جائے گا. کیا اسے معافی ملنی چاہیے؟ اتنے جرائم جو واقعی نہیں اور سلطان صاحب بات یہ تباہ کرنا, کون وہ لانے والے اسے معاف کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے. اس نے بہت نقصان کیا ہمارے ملک کا, ہر لحاظ سے کیا ہے. اب تو ہمارے ملک کا دشمن وہ بھی بن چکا ہے اور اس کی پارٹی بھی بن چکی ہے. لیکن میں ایک ہمدرد آدمی ہوں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ قیدوں میں رہیں یا لوگوں کے اوپر ظلم کیا جائے یا لوگوں پہ ٹارچر کیا جائے یا لوگوں کو مار دیا جائے. ہم اس کے خلاف ہیں, ہم فیشسٹ نہیں ہیں. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ آدمی جس طریقے رستے سے گیا تھا اسی رستے سے واپس آئے. بوٹ پالش کر کے گیا تھا, بوٹ پالش کر کے واپس آ جائے, ہم خوش ہوں گے. اور جب وہ بوٹ پالش کر کے واپس آئے گا تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. جو منفی سیاست اس نے اس ملک کے اندر انتشار انگیز اور فساد انگیز کی ہے صرف اس لیے کیونکہ اسے گیا تھا. حالانکہ جنہوں نے اس کو حکومت دی تھی انہوں نے اس کو اتارا تھا. یہ اس کا اور ان کا آپس کا معاملہ تھا. اس نے اس کے اوپر ملک قربان کرنے کی کوشش کی, یہاں تک کہا کہ IMF ہمیں قرضہ تک نہ دے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اور ہماری بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے ابھی, جنگ کے بھی ہم خلاف ہیں, لیکن اگر آپ کے ملک میں اگر گھس جائے گا تو اس سے لڑنا پڑے گا اور اس کی ایسی کی تیسی کہ ہمارے ملک میں گھسا ہے. تو بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی ہے اس کے اندر اس کی پارٹی نے جو رول ادا کیا ہے وہ ملک دشمن کا کیا ہے. یہ میں بالکل آپ کو صاف بات بتاؤں. پہلے تو وہ فون شون ان کے ٹیپ ہو جاتے تھے کہ پاکستان کے خلاف حرکت کر رہے ہیں صرف عمران خان اور پارٹی کے لیے. تو اب تو یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیونکہ اس کے گواہ جو ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, میڈیا بھرا ہوا ہے. اس کے جو حامی صحافی ہیں وہ میں ان کے نام بھی لینا نہیں چاہتا, اتنے وہ گندے اور غلیظ لوگ ہیں. ان میں پتہ نہیں کون وہ لوگ ہیں پاکستان کے صحافی جو پکوڑے باہر بھاگے ہوئے ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے. بلکہ میں لے دیتا ہوں, یہ عمران ریاض, یہ معید پیرزادہ, پھر یہ آفتاب اقبال, اور پھر یہ شہباز گل, بڑا گھٹیا آدمی, اور ایک آدمی جبران الیاس جو ان کا سرخنا ہے, امریکہ بیٹھا ہوا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں تو امریکہ کیوں بیٹھا ہوا ہے بھائی اپنے بال بچوں کے ساتھ؟ تو نے مدینہ کی ریاست بنانی تھی نا جعلی عمران خان والی, تو ادھر آنا, ادھر آ کے بنا. ادھر کیا اسلام پھیلا رہا ہے تو امریکہ میں بیٹھا؟ امریکہ سیکولر ہے, ادھر تو پھیلانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو میں اسلام پھیلانے بیٹھا ہوا ہے, ادھر آگے کام کر. جبران الیاس سارا وقت یہ میرے خلاف جو ہے یہ جو کرواتا ہے فیشزم وہ یہ آدمی کرواتا ہے اور شہباز گل کرواتا ہے اور باقی سب لوگ بھی جتنے بھی ہیں. تو بہرحال اس کو میرا خیال ہے اب جلدی میں 2 جواب دیتا ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے پروگرام کی وہ خراب ہو جائے ترتیب. PDI کریک ڈاؤن فنڈنگ, ہاں تو سیفٹی, اچھا یہ وکاس شکریہ یار, آپ پیار کرتے ہو مجھے اس لیے آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. وہ بھاڑ میں گئی سیفٹی.
میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہوں روز. میں نے زندگی میں جو کرنا تھا کر لیا ہوا ہے. وزیر اعظم میں نے بننا کوئی نہیں. پارٹی بڑی بنانی ہے, اور بھی لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں. نظریہ پہ ہم نے پہنچا دیا, آج بھی پورا نظریہ پہنچ گیا ہے, تو چلا لیں گے پارٹی انشاءاللہ. میں کوئی اکیلا آدمی تھوڑی ہوں اکلے کل, تو اگر مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو کبھی کوئی محافظ نہیں ساتھ رکھوں گا, کوئی میرے ساتھ کوئی اسلحہ وسلح بردار نہیں ہوگا. میں لعنت بھیجتا ہوں ان سب چیزوں پہ. میں جب جاؤں گا اکیلا ہی جاؤں گا. لیکن یہ پکی بات ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں اس سے نہیں ہٹوں گا. جو مرضی کوئی کر لے, کیونکہ میں جو کر رہا ہوں وہ اپنے لیے کر ہی نہیں رہا. میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن کو وہ چیزیں نہیں ملی جو مجھے ملی ہیں. تو مجھے بھی کافی چیزیں مل گئی لائف میں, تو ان کو تو وہ بھی نہیں ملی. تو جو ان کے پاس ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ. نواز شریف, شہباز شریف, عمران خان اور آصف زرداری کے پاس, وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں تو ان کے لیے لڑ رہا ہوں. مجھے کوئی سیفٹی نہیں چاہیے, اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں. خدا کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. ہاں, اپنے پیاروں کی بیماری سے ڈرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں بیمار نہ ہو, بیماری سے مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو فنڈنگ والا معاملہ ہے, وکاس جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو کسی نے کہا ہے ہیڈ آفس سے یا نہیں کہا, آپ نے خود ہی شاید یہ بات کی ہے, آپس میں بیٹھ کے بات کی ہے. ہم تو یہ شرم کے مارے کہتے بھی نہیں ہیں کسی کو. شرم نہیں کہہ سکتے, شرم تو اور طرح کا لفظ ہوتا ہے. وہ تو عمران خان اور پی ٹی اے کے لیے استعمال ہونا چاہیے کہ یہ شرم نہیں کرتے, بے شرم ہے. ہم جھجک کی وجہ سے نہیں کہتے. ہم جھجکتے ہیں کہ یار لوگوں کو کہیں کہ پیسے دیں, کیونکہ ہم جو پارٹی چلا رہے ہیں اپنے پیسوں سے چلا رہے ہیں, اور ہم نے کچھ بننا ورنہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی چلا رہے ہیں, اپنے پیسوں سے چلا رہے ہیں. لیکن ایک بات پکی ہے کہ کراؤڈ فنڈنگ کے بغیر یہ پارٹی بڑی ہونا مشکل ہوگا. تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا پڑے گا اس طرف. میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کی مقدار امپورٹنٹ نہیں ہوتی, امپورٹنٹ تسلسل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایک مہینے میں ہمیں فرض کریں 10,000 روپیہ دے دیا. ایک آدمی کو اب کم پیسے ہیں, اس نے 1,000 دے دیا, یا ایک عورت نے ایک مہینے میں اس نے ہمیں یہ دے دیا, اور 11 مہینے کچھ نہیں دیا. ہم اس کی نسبت یہ سمجھیں گے بہتر, کیونکہ اس سے پھر ہمارا ایک نیٹ ورکنگ تعمیر ہوتی ہے کہ وہ آدمی جو ہمیں 1,000 روپیہ ایک مہینہ دے کے 11 مہینے اس نے کچھ نہیں دیا, وہ آدمی ہمیں 100 روپیہ مہینہ دے دے, یا جتنا بھی 1,000 روپے کا 12 حصے ہوتے ہیں اتنے 100 روپے ہمیں دے دے. لیکن وہ ہر مہینے دے, ہر مہینے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہر مہینے پارٹی کے پاس کتنا پیسہ آتا ہے ہر مہینے, تاکہ ہم اس کے مطابق اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں اپنے کاموں کے اندر. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پیسوں کا کنٹرول ہے وہ میرے ہاتھ میں بھی ہے. تو میرے سے زیادہ ٹرسٹ آپ کس پہ کر سکتے ہیں؟ میں تو پیسوں کی اگر ضرورت ہوتی تو کوئی اور کام کر رہا ہوتا نا, فلمیں بنا رہا ہوتا, گانے بنا رہا ہوتا, اور مجھے کیا ضرورت تھی سیاست کرنے کی, اور اپنا پیسہ لگا کے سیاست کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو آپ کا پیسہ سیف ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں ہے. میرے ساتھ اور بھی جو لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کو بھی میں ہی دیکھتا ہوں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں تو میں ان کو ساتھ نہیں رکھتا. تو میرے پہ تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے آپ کراؤڈ فنڈنگ کی طرف جائیں. یہ پیسہ جتنا بھی آئے گا صرف پارٹی پہ لگے گا, اور میرے جتنا پیسہ میرے سے میں لگا سکتا ہوں میں اور زیادہ سے زیادہ لگاتا جاؤں گا. لیکن میں کب تک لگاؤں گا؟ میرے پاس قانون کا خزانہ تو نہیں ہے, یا ڈاکٹر شناز کے پاس تو نہیں ہے, یا اور جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس تو نہیں ہے, جو ہمارے ساتھ بہت کم لوگ ہیں, 1-2 اور ہوں گے. تو ہمیں کراؤڈ فنڈنگ کی طرف جانا ہے. تو اگر آپ لوگ ہمیں پر منتھ 10 روپیہ, 100 روپیہ, 1000 روپیہ, جو بھی آپ دے سکتے ہیں, 500 روپیہ, اور وہ پورے سال میں وہ اگر ایک ہمیں پتہ ہوگا اس اینول ایئر میں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہر صورت میں ہے, کیونکہ یہ ہمارے ماہانہ پارٹی کو فنڈ دینے والے لوگ ہیں. یہ ڈونیشن نہیں ہے, ذہن میں رکھیں, یہ فنڈ ہے. فرق ہوتا ہے دونوں باتوں میں. یہ چندہ نہیں ہے, یہ ہمارا فنڈ ہے. یعنی سیاسی طور پہ ہم معاونت کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی, تاکہ اس ملک کے اندر حکومت قائم کر سکیں. تو ہم معاونت کر رہے ہیں, مالی معاونت. تو وہ آپ شروع کر دیں. مجھے بہت اچھا لگا اگر آپ یہ کام سنبھال سکتے ہو. آپ, سلطان صاحب اور ارسلان, ایک سیکنڈ سلطان صاحب, ایک سیکنڈ, میں آپ 3 لوگوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں آج. ڈاکٹر شناز, یہ میں ان تینوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں, ارسلان, سلطان صاحب اور وکاس. آپ کراؤڈ فنڈنگ کو آرگنائز کریں, اور سٹارٹ وہ پارٹی کے لوگوں سے کریں. اور جس طرح میں نے کہا کہ بہت کم پیسوں سے بے شک کریں, لیکن ماہانہ پیسے آپ کے پاس آئیں, اور اس کا ایک طریقہ ہو, باقاعدہ بینک کے اندر آئیں اور وہیں سے
پھر آگے ہم اس کو یوز کر سکیں پارٹی کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو الیکشن لڑیں گے, ان لوگوں کے لیے بھی جو تنظیم سازی کر رہے ہیں, منظم کر رہے ہیں پارٹی کو, ان لوگوں کے لیے بھی جو سوشل میڈیا پہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یا پارٹی کا کام کر رہے ہیں. تو آپ پھر کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا ٹھیک. 3 سال پہلے بھی یہی کوآرڈینیٹر یار ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے. ایک پروسیس ہے نا, پروسیس بس ختم ہو گیا, یہی سوال تھے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ.